मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने एक आसानी दी है। ठीक है ना, तो फिर इस आसानी से हम सबको फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को जिस तरीके से अपने अहकामात पर अमल करना पसंद है, इसी तरह से जो अल्लाह ताला ने हमें आसानियां दी हैं उनको अवेल करना भी अल्लाह ताला को पसंद है। तो कभी अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आता है, कभी कुछ भी होता है, बीमारी ऐसी आ जाती है, या कोई सफर में आप होते हैं और आप नहीं यूज कर पा रहे होते हैं पानी और तयम्मुम करना पड़े, तो उसको भी अपने दिल की तसल्ली और दिल के सुकून के साथ उसको यूज कीजिए, उससे फायदा उठाइए, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इजाजत है। कपड़ों की तहारत का हुक्म भी हमें कुरान में मिल जाता है कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अपने कपड़ों को पाक रखो। ठीक है, और इसी तरह से जगह की सफाई के बारे में भी हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाता है। यानी ये वो बातें हैं जिनके दलाइल हमें कुरान से भी मिल जाते हैं और हदीस से भी मिल जाते हैं। यानी हमें अपने कपड़ों को, अपने बदन को, अपनी जो जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह को साफ सुथरा होना जरूरी है। इसके दलाइल आपको कुरान से भी मिल रहे हैं और हदीस से भी ये है कि वो कौन से अमाल हैं जिनमें तहारत सुगरा यानी कि वुजू करना जरूरी है। यानी किन किन कामों के लिए वुजू करना जरूरी है। ठीक है ना, तो इस बात पे तो सब मुत्तफिक हैं। जितने भी आइम्मा आप ले लें और आज के स्कॉलर्स ले लें, हर दौर के स्कॉलर्स ले लें, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि नमाज के लिए वुजू शर्त है। ठीक है, जो आपकी नमाज है वो बगैर वुजू के कबूल होती ही नहीं है। यानी लाजमी आपको वुजू करना है। अच्छा, वुजू अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वुजू से मुराद तयम्मुम भी इसी के अंडर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर सारी कंडीशंस वैलिड हों तो वो तयम्मुम जो है वो वुजू का ही नेमुल बदल होता है, इसी का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है ना, तो आपकी नमाज के लिए आपको वुजू करना जरूरी है और इस पे किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस पे जितने भी लोग हैं वो सबके सब मुत्तफिक हैं। ठीक है। अच्छा, आपको आप सबको आइडिया तो है ना कि फिक्र में हम बेसिकली जो है वो इख्तलाफात भी डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम तो इल्म हासिल करने आए हैं तो हम इख्तलाफात क्यों पढ़ें। तो इख्तलाफात का जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम जो इंशाल्लाह फिक्र में पढ़ेंगे वो इख्तलाफात के साथ उनके दलाइल भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हम पहले भी इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बार बार इसलिए कि हम सबकी ब्रेन वॉशिंग हो। जब हम फिक्र की क्लास में आए तो हम एक खाली जहन के साथ, मतलब इस चीज को समझने के लिए आए कि हमें जो भी बात सही पता चलेगी हम उसको अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ के हम एक सही बात को लेके चलेंगे। इसी का हुक्म हमारे चारों आइम्मा ने भी दिया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह चारों आइम्मा के बारे में पढ़ा कि उन्होंने भी यही कहा था ना। और हमने हर एक का वो भी पढ़ा कि ज़ाहिर है उनके पास अहादीस का जखीरा जितना मौजूद था उसके लिहाज से उन्होंने आंसर दिया। लेकिन जो आज का दौर है जिसमें कि आपके पास अहादीस को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है, तो आयम्मा अरबा ने भी यही फरमाया था कि अगर तुम्हें कोई बात ऐसी पता चलती है, कोई हदीस पता चलती है जो मेरी बात से टकराती हो, तो मेरी बात को दीवार पे मार देना और हदीस को ले लेना। तो आज हमें खुले दिल से, अगर हमें कोई हदीस की ऑथेंटिसिटी पता चल जाती है कि वो सही हदीस है, तो उसको खुले दिल से हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब नमाज के लिए वुजू शर्त है, इस पे सब लोग मुत्तफिक हैं, इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन अब तवाफ के लिए वुजू शर्त है। यानी तवाफ जब आप करें तो आपके लिए वुजू करना जरूरी है या नहीं है, इसमें बेसिकली इख्तिलाफात है। तो जो कुछ उल्मा है, यानी कि जो मालिकी, शाफई और हम्बली, ठीक है, इनको हम जमहूर, जमहूर से मुराद ये होता है कि ज्यादा। ठीक है, जब भी ज्यादा लोग एक बात कहेंगे तो उसको हम कहेंगे जमहूर उल्मा। ठीक है, अगर आप आयमा अरबा की बात देखें तो यहाँ पे तीन आयमा यहाँ पे शामिल है, इसलिए इनको जमहूर कहा जा रहा है। इनके नजदीक तवाफ के लिए वुदू शर्त है। ठीक है, और इसके लिए जो इन्होंने दलील दी है, ठीक है, ये जो आयमा है इन्होंने जो दलील दी है कि तवाफ के लिए वुदू शर्त है, इन्होंने क्या कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि बैतुल्लाह का तवाफ ये नमाज की तरह है, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ने तवाफ में कलाम को जायज करा दिया है। यानी जो शख्स अगर कोई गुफ्तगू करना चाहे तो वो खैर की गुफ्तगू करे, तो अल्लाह ताला ने उसको इस बात की इजाजत दी है। ठीक है,
تو یعنی اس حدیث کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو نماز سے تشبیہ دی ہے. اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار دفعہ طواف کیا، اور ہر دفعہ آپ نے جو طواف کیا وہ طہارت کے ساتھ ہی طواف کیا، یعنی وضو کر کے طواف کیا ہے. تو انہوں نے یہ دلیل دی ہے. ٹھیک. اب جو دوسری طرف لوگ ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، آمین. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا کوئی جو ہے نا وہ نہیں دی، کوئی دلیل نہیں دی انہوں نے اس بات کی. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں ہمیں حکم نہیں دیا ہے، تو جو ہے وہ اس لیے وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیز مل رہی ہے، پھر ہمیں یہ حدیث جو ہم نے پڑھی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو اس لیے جو راجح قول ہے وہ پہلا والی راجح قول ہے، یعنی کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے. ٹھیک ہے. جب آپ طواف کریں تو آپ کو وضو کرنا ضروری ہے. صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، صحیح آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف کے لیے وضو شرط ہے. اس کے بعد سجدہ تلاوت. ٹھیک ہے، جو نماز کے لیے وضو شرط ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو طواف کے لیے وضو شرط ہے اس میں پھر علماء کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب سجدہ تلاوت کہ اس کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں ہے. تو سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، یعنی بغیر وضو کے بھی یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو قول ہے وہ ابن حزم، امام ابن تیمیہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی دلیل دی ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی دلیل دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو آپ کے ساتھ کبھی کبھی، جیسے کہ سورہ نجم کی تلاوت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آپ نے اس کی تلاوت کی تھی تو آپ کے ساتھ تمام جو غیر مسلم وہاں پہ مشرکین بھی موجود تھے، تو ان سب نے آپ کے ساتھ وہاں پہ سجدہ کیا تھا. تو انہوں نے اسی کو دلیل بنایا کہ انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور اس کے علاوہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک راجح قول ہے. لیکن جو ائمہ اربع ہیں، ہمارے چاروں ائمہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے وضو ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہ سجدے کو نماز کا حصہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے وضو ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے کوئی ایسا دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اگر آپ نے کبھی ڈیورنگ تلاوت کبھی سجدہ آ جائے تو آپ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں. اب مصحف کو پکڑنے کی بات. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کو قرآن مجید ہے اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں یا نہیں پکڑ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو پکڑنے کی بات ہے نا وہ اوپر سے متن کی بات نہیں ہو رہی کہ ڈائریکٹ آپ متن کو یا ٹیکسٹ کو چھوئیں گے، اس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جو اس کے آپ اوپر سے پکڑنے کی بات ہے، جو جلد ہوتی ہے اس کی جلد کے ساتھ پکڑنے کی بات ہے. تو اس کے بارے میں بھی دو اقوال ہیں. ایک کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر پکڑا جا سکتا ہے. تو یہی قول راجح ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کا ہے اور ابن منذر کا ہے کہ وضو کے بغیر پکڑا جا سکتا ہے. اور جبکہ جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے پکڑنا جائز نہیں، اور یہ مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ کا قول ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو ہے وہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے پکڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. متن کو آپ نے نہیں چھونا، اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، لیکن اس کی جلد کے ساتھ یا اس کے سائڈ سے اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم لوگ آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ کسی کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ طہارت کے لیے کن چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے، کس طریقے سے طہارت حاصل کریں گے. تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا، وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ پانی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو پسندیدہ چیز بھی ہے اور ظاہر ہے کامن چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے، وہ پانی ہے. ٹھیک ہے. اب پانی کی بھی نا مختلف اقسام ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے
ایک ہے مائع مطلق، ٹھیک ہے، یعنی ایک مطلق جو بالکل پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا بالکل سادہ پانی ہے جو بارش سے لائک آپ کے پاس جمع ہوتا ہے، یا آپ کے جو دریا ہیں، سمندر ہیں، زمین سے جو پانی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی یہ جو ٹیپس میں آپ کے پانی آتا ہے، سارے واٹر لائنز ہوتی ہیں، واٹر لائنز بھی آپ کی زمین سے ہی وہ کھود کے نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا جو پانی ہے، یعنی بارش کا پانی یا زمین سے جو سادہ پانی نکلتا ہے، جس میں کوئی خاص اس کا کوئی وصف نہ ذکر کیا گیا ہو، وہ مقید نہ کیا گیا ہو، تو ایسا پانی بالکل ایک پاکیزہ پانی ہے۔ یعنی وہ خود بھی پاک ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ طاہر یہ کہ وہ خود پاک ہے، ٹھیک ہے، اور مطہر وہ پاک کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ایسے پانی کو آپ پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود بھی طاہر ہے، پاک ہے، اور وہ پاکی دینے والا بھی ہے۔ اس پانی کو آپ وضو کرنے کے لیے، آپ غسل کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا سادہ پانی جس کا کوئی وصف، یعنی اس کا کلر، اس کی اسمیل، اس کی یہ سب چیزیں چینج نہ ہوئی ہوں، بارش کا پانی جیسے کہ بالکل پیور پانی ہوتا ہے، تو اس پانی کو آپ پی بھی سکتے ہیں، اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ زمین سے پانی نکل رہا ہے، چشمے بہ رہے ہیں، کہیں آپ کبھی ناردرن ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ بیچ میں بہت سارے آپ نے دیکھو گے چھوٹے چھوٹے سے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پانی بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ پانی ہوتا ہے، خود بھی طاہر ہے اور مطہر بھی ہے۔ اس کو آپ وضو وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور پینے کے لیے بھی، کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مائع مطلق۔ دوسرا ہے مائع مقید۔ اچھا، یعنی ماں کہتے ہیں پانی کو، مقید قید کس سے نکلا ہے؟ مائع مقید ہے ایک ایسا پانی جس میں کوئی قید ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ مقید مطلب وہ کچھ لمیٹڈ پانی ہو گیا ہو، قید ہو گئی ہو، یعنی وہ ایک طرح سے جیسے مائع مطلق تھا نا آپ کا کہ بالکل صاف ستھرا سادہ پانی جس کی کوئی چیز نہ چینج ہوئی ہو، وہ تو مائع مطلق تھا۔ لیکن اب جو آپ کے پاس ہے وہ مائع مقید ہے۔ اس میں لائک اگر آپ فار ایگزامپل اس کو آپ دیکھ لیں، شربت ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک روح افزا آپ لے لیں، ٹھیک ہے، روح افزا آپ لے لیں، اب آپ کیا کہیں گے بھئی ہے تو وہ بھی پانی، پانی کے اندر آپ نے ایک چیز اور ایڈ کیا، تو آپ کہیں گے آپ اس سے وضو کر لیں، تو آپ اسے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے مائع مقید کی اگزامپل، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ وہ خود تو طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے، یعنی وہ خود تو طاہر ہے، پاک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو پی سکتے ہیں، لیکن وہ پاکی دینے والا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی روح افزا سے جا کے وضو کر رہا ہوں، یا ایک پانی ہے، پانی کے اندر آپ نے تھوڑا سا دودھ ملا لیا جس کو کچی لسی کہا جاتا ہے، تو آپ جا کے کچی لسی سے وضو کرنے لگ جائیں، حالانکہ وہ تو طاہر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پانی زیادہ ہے، پانی کے اندر آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے بالکل تھوڑا سا ملک ملا لیا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اب اس کی کلر چینج ہو گیا، رنگت چینج ہو گئی، اس کی ایک وصف چینج ہو گیا، تو اب آپ وہ مطہر نہیں رہا، طاہر ہے پاک، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پینے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جو تیسری ٹائپ ہے پانی کی، وہ ہے مائع نجس، جو غیر طاہر بھی ہے اور غیر مطہر بھی ہے، یعنی نہ تو وہ خود پاک ہے اور نہ ہی وہ پاکی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے یہاں پہ پانی کی تین اقسام پڑھی، ایک ہے مائع مطلق، یعنی جو خود بھی طاہر ہے مطہر بھی ہے، دوسرا ہے ماء مقید، یعنی جو خود تو طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے، یعنی آپ کو پاکی نہیں دے سکتا خود حالانکہ وہ پاک ہے، ایک ہے مائع نجس، ٹھیک ہے۔ جو نجس ہے، وہ نجس جو ہے وہ غیر طاہر بھی ہے اور غیر مطہر بھی ہے، یعنی وہ خود بھی پاک نہیں ہے، آپ اس کو پینے وغیرہ کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ پاکی دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو فردن فردن دیکھیں گے کہ کون سا پانی ہے جس کو آپ مائع مطلق کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسا پانی جو طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، تو یہ اس میں کون کون سے پانی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو بارش کا پانی، ٹھیک ہے، جو بارش کا پانی ہے وہ صاف ہے۔ اولو کا پانی، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو اسنو فال وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اگر میلٹ ہو جائے، یا اگر اس کو آپ اپنے کہیں پہ جمع کر لیں اور وہ میلٹ ہو جائے، تو وہ بھی پاک ہے، ٹھیک ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ اسی طرح سے جو چشمے ہیں، کنویں ہیں، ٹھیک ہے، حوض ہیں، ان سب کا پانی جو کہ غیر متغیر ہو، یعنی کہ جس کے اوصاف چینج نہ ہوئے ہیں، تو وہ پانی بھی آپ کا طاہر اور مطہر ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کے جو مختلف دلائل ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ بارش کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک پانی آسمان سے اتارا ہے جو ہمیں بھی پاک کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے مختلف دلائل آپ کے پاس موجود ہیں۔ اچھا، باقی جو اولو کا جو پانی ہے کہ وہ کیسے صاف ہے، تو اس کے بارے میں یہ پوری کی پوری جو آپ کی دعا استفتاح ہے، اس کے بارے میں اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کے میننگز اگر آپ پڑھیں، تو اس کے اگر ہم آخر کا میننگ دیکھ لیں کہ اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے ایسا صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑا جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سفید کپڑوں کو آپ میل سے صاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو برف سے اور پانی سے اور اولوں سے دھو دے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے لیے یعنی اس سے اس پانی کی فضیلت بیان کی ہے نا کہ اس سے ہمارے گناہوں کو دھو دیں۔ تو یہاں سے اس پانی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پانی بھی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، اگر آپ اس زمانے کو امیجن کریں تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی اتنے بڑے بڑے ہماری طرح کے جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے کوئی بیگز نہیں ہوتے تھے، بہت بہت ان کے پاس بہت کم قلیل بالکل سامان ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اور وہ اس سفر آپ دیکھیں کتنے کتنے لمبے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ آج جو دین ہمارے تک پہنچا ہے وہ ایسے ہی نہیں پہنچا۔ اگر وہ سارے کے سارے صحابہ کرام مدینہ اور مکہ میں ہی رہ جاتے تو باقی پوری دنیا میں دین کون پھیلاتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام سب وہاں سے نکل گئے، سب نے ادھر ادھر دور دور کے سفر کیا اور اس دین کو پھیلایا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں گے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا جس کا مفہوم ہے کہ بالکل، یعنی اس کا جو پانی ہے وہ بذات خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مدار بھی حلال ہے۔ یعنی یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ خود بھی طاہر ہے اور مطہر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ مزید احادیث بھی دی گئی ہیں جن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے چشموں کے پانی کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک جو چشمہ ہے ہمارے پاس زمزم کا چشمہ، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے پاس سب سے بڑی اس کی ایک دلیل موجود ہے کہ اس کا پانی بھی پاک ہوتا ہے، اور آپ نے بھی اس پانی کو منگوایا، اسے پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ اس طرح سے کنویں کے پانی کے بارے میں بھی ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنویں کے پانی کو بھی منگوا کے اس سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ کچھ کنڈیشنز ہیں جو ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ کن کنڈیشنز میں جو وہ پانی صاف ستھرا نہیں رہتا، لیکن یوزولی اگر پانی اگر آپ کے پاس موجود ہے کسی چشمے میں، کسی کنویں میں، اور اس میں کوئی ایسی گندگی نہیں ہے، یعنی بالکل ایک صاف ستھرا پانی موجود ہے، تو آپ وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں اور اس سے وضو وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اگر بالکل نیچرلی اس کی تھوڑی پر رنگت بھی بدل گئی ہو، ٹھیک ہے، اگر نیچرلی ایک پانی پڑا رہتا ہے کافی عرصے تک کسی کنویں میں اور اس کی ہلکی پھلکی رنگت بھی بدل گئی ہو کوئی پتے گرنے کی وجہ سے، اس طرح سے، تو بھی جو ہے وہ پانی طاہر اور مطہر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے اوصاف آئیں گے جو ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جس کی وجہ سے وہ پانی طاہر نہیں رہتا، نہ ہی وہ مطہر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے وہ ہم نے پانی کی مختلف اقسام کی بات کی ہے کہ اس میں سے کسی بھی قسم کا اگر آپ کو پانی ملتا ہے تو آپ اس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پانی نہیں ملتا تو پھر آپ تیمم سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس ایک ہے مائع نجس، ٹھیک ہے، یعنی گندا پانی جو کہ نہ ہی طاہر ہے اور نہ ہی مطہر ہے۔ اچھا، اس میں آپ کے پاس نا بیسیکلی تین اوصاف آ جاتے ہیں، ایک اس کا ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ایک اس کا کلر، اور ایک اس کی اسمیل۔ یعنی پانی کے طاہر ہونے کے لیے یہ تین چیزیں میں سے کوئی بھی چیز کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو، اس کا جو کلر ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو، اس کی اسمیل بھی اس میں کوئی ایسی نہ آ رہی ہو، تو وہ پانی طاہر ہوتا ہے۔
لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چینج ہو جائے تو پھر وہ پانی جو ہے وہ طاہر اور مطہر نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اب کس وجہ سے چینج ہو جائے یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. مطلب بہت سی چیزوں کی وجہ سے نجاست واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تک ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ان تینوں اوصاف میں سے یعنی ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ٹیسٹ، کلر یا پھر اس کی smell، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چینج ہو جائے تو پھر وہ پانی آپ کا طاہر اور مطہر نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری جو ٹائپ ہمیں پڑی تھی پانی کی وہ تھی کون سی؟ جس میں کہ وہ خود تو طاہر ہے، ٹھیک ہے، مائع مقید جو ہے وہ ہے خود تو طاہر ہے لیکن وہ آپ کو طہارت نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جیسے کوئی شربت ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ شربت کو آپ لیں گے تو پانی کے اس میں ہی، لکوڈ کے اس میں ہی وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں اس کو، اور اس سے پانی زیادہ بھی ہوتا ہے، شربت تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ مطہر نہیں رہتا. آپ اس کو پی تو سکتے ہیں لیکن آپ اسے پاکی حاصل نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے بارے میں لیکن تھوڑا سا علماء کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے. جو امام مالک ہیں یعنی مالکی، شافعی اور حنابلہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جمہور جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایسا پانی طاہر ہے اور غیر مطہر ہے، یعنی یہ خود تو پاک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو پاکی نہیں دے سکتا. لیکن جو احناف ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ پاک چیز کے ملنے سے بھی پانی مطہر ہی رہے گا، الا یہ کہ اس کو پکا لیا جائے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے پانی کے اندر ڈال کے پکا لی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کو مطہر نہیں رہتا. لیکن اگر آپ نے ویسے ہی ایک کچے پانی میں، صاف پانی میں کوئی چیز ڈال دی ہے تو وہ مطہر رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ احناف یہ والی بات کہتے ہیں، یعنی احناف کے نزدیک مائع مقید جو ہے وہ مطہر ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک مائع مطلق جو ہے وہ مطہر نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ طاہر ہے اور غیر مطہر ہے، وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو کوئی شربت پڑا ہے تو اس سے جا کے وضو کر لو، ایسا نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی نہیں ملتا اگر تمہیں تو آپ جا کے تیمم کر لو. تو وہ جو ہے اس کی دلیل اس طریقے سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو دوسرے والے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ پاک چیز کے ملنے سے بھی پانی مطہر ہی رہتا ہے، یعنی کہ احناف، وہ اس بات کی دلیل یہاں سے دیتے ہیں جس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، فرمایا کہ انہیں 3 یا 5 یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ بیری کے پتے ملے پانی سے غسل دو. ٹھیک ہے. اور آخر میں کچھ کافور کا استعمال کر دو. تو وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہاں پہ بیری کی بات کی گئی اور بیری ملانے سے بھی جو پانی ہے وہ مائع مطلق ہی رہتا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ جب اس پانی میں بیری کے پتے ملائے گئے اور اس سے جب غسل دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تو وہ پانی پاک تھا اور مطہر تھا، یعنی ان کو پاک کرنے والا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ان کو حکم دیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بیری ملانے سے پانی مطہر رہا تو آج بھی اگر آپ کوئی پاک چیز اس میں ملا دیں تو وہ پانی مطہر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو راجح قول ہے وہ وہی ہے، کیونکہ ہمیں اگر ہم پوری شریعت کو اپنے چیک کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم چیک کر لیں تو میں کہیں پہ بھی مائع مقید سے طہارت حاصل کرنے کا حکم یا ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور اس پہ جو ہے وہ اسی لیے جو راجح قول ہے وہ وہی ہے کہ ایسا پانی خود تو طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک اگر آپ میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، کچھ ڈسکس کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. کچھ مشکل تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ یہ ٹاپک چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی میم، سمجھ آ رہی ہے. اور میم آپ نوٹس کا پوچھ رہی تھی تو شروع کے 1-2 لیکچرز میں تو ایکسٹرا پوائنٹ تھے، وہ الگ سے نوٹ بک پہ نوٹ کر لیے تھے. باقی تو زیادہ لیکچر بک میں سے ہی ہم پڑھے ہیں. کچھ ایکسٹرا جب آتے ہیں پوائنٹ تو انہیں یا ہائی جی لائٹ بھی کر لیتے ہیں یا بک پہ ہی ایکسٹرا میں تو لکھ لیتی ہوں تھوڑا سا سائڈ پہ، تاکہ بعد میں پڑھنے میں آسانی رہے کہ یہ والا ٹاپک میں یہ ایکسٹرا بالکل. پوائنٹ تھے. نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ لوگوں کے پاس، سب کے پاس یہ بک موجود ہے
تو بہت اچھی بات ہے، سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بک آپ سامنے کھول کے اور اسی میں ہی سائڈ پہ ہی آپ اپنے جو ہے وہ نوٹ دینا، اگر کوئی ایسی بات آپ کو لگتی ہے، کوئی بھی ایکسپلینیشن ہوتی ہے تو آپ اس کو وہیں پہ کر سکتے ہیں بالکل. الحمد للہ. اچھا اب یہ ہے کہ وہی جو ہم نے بات کی تھی کہ تین اوصاف ہیں، یعنی رنگ، بو اور ذائقہ. ٹھیک ہے. تو اگر پاک پانی میں کوئی نجاست گرے، اب ہم آ رہے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے پانی کو ناپاک کر دیتی ہے. اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز کہ ایک پاک پانی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی نجاست گرے، ٹھیک ہے، پاک پانی میں کوئی بھی نجاست گر جائے، کچھ بھی گر جائے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ کچھ بھی نہیں بدلا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا رنگ بھی سیم رہا، اس کی اسمیل میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، اس کا ٹیسٹ بھی سیم ہے، کچھ بھی نہیں بدلا، تو اب کیا کریں گے؟ یعنی اس پاک پانی میں کوئی چیز گر گئی لیکن اس کا کوئی وصف نہیں بدلا، تو اب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے؟ تو اس میں آپ کو دو اقوال ملتے ہیں. پہلے کال والوں کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے پانی میں اور زیادہ پانی میں ہم کوئی فرق نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی وصف نہیں بدلا، یعنی اس پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ میں سے کوئی بھی چیز نہیں بدلی، تو وہ پانی پھر صاف ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی بالکل صاف ہے. اور یہ جو قول ہے یہ ہے امام مالک کا، ابن حزم کا، عبداللہ بن عباس کا، امام بھوپالی، اس میں بہت سے ان لوگوں کے نام آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے پانی اور زیادہ پانی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. پانی چاہے آپ کے پاس تھوڑا سا ہے چاہے زیادہ ہے، اگر اس میں کوئی ایسی چیز گر گئی جس کی وجہ سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ میں سے کوئی بھی چیز نہیں بدلی، تو وہ پانی آپ کا صاف ہے. ٹھیک ہے. دوسرے قول والوں کے مطابق قلیل اور کثیر پانی میں فرق کیا جائے گا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی تھوڑا سا ہے اور اس میں نجاست گر گئی ہے کوئی، جس جس کے گرنے سے اس کا کوئی بھی وصف چینج نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن پانی تھوڑا ہے، پانی کی جو کوانٹٹی آپ کے پاس کم ہے، اس میں نجاست گر گئی، نجاست گرنے سے کوئی وصف چینج نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ پانی آپ کا نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی پہلے کال والے تو یہ کہتے تھے کہ پانی کم ہے یا زیادہ ہے، اگر نجاست گرنے سے وصف چینج نہیں ہوا تو وہ پانی پاک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرے کال والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے پانی میں اور زیادہ پانی میں فرق کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر پانی آپ کے پاس کم ہے، اس میں نجاست گر گئی اور نجاست گرنے سے کوئی وصف چینج نہیں ہوا، لیکن چونکہ پانی تھوڑا ہے تو آپ اس کو ضائع کر دیں، وہ طاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انہی کا جو دوسرا کال ہے وہ کیا ہے کہ اگر پانی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اگر پانی تھوڑا ہے تو کہتے ہیں بس چینج نہیں بھی ہوا تو آپ اس کو ضائع کر دیں، وہ خراب ہو گیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی زیادہ ہے اور نجاست گرنے سے رنگ، بو اور ذائقہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک، اور اگر نہ بدلے تو پھر وہ نجس نہیں ہوگا. یعنی اگر پانی کی کوانٹٹی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس زیادہ پانی میں کوئی نجاست گر گئی جس کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ میں سے کوئی بھی ایک چیز چینج ہو گئی، تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر نہ بدلی تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ کم پانی ہے نا، تو کم پانی میں تو تھوڑا بھی گر گیا تو یعنی اس کا نہیں بھی وصف چینج ہوتا تو بھی آپ اس کو ضائع کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر پانی زیادہ ہے اور زیادہ میں اگر اس کا وصف چینج نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے. اور یہ جمہور علماء کا قول ہے، یعنی شافیہ، حنابلہ اور حنفیہ. اب ہم دیکھیں گے، اچھا اس میں مزید بھی کچھ اختلافات ہیں. اب یہاں پہ تو نے بول دی بات ایک کہ بھئی پانی زیادہ ہے تو ہم اس کو ایسے کریں گے، پانی کم ہے تو ہم اس کو ایسے کریں گے. اب پانی زیادہ اور کم کا کیا آپ کے پاس کرائٹیریا ہے؟ یہ بھی ہر ایک کے پاس چینج ہے. یعنی کتنا پانی ہے جس کو آپ زیادہ پانی کہیں گے، اور کتنا پانی ہے جس کو آپ کم پانی کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ان میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی ایک قلت عین ہے، یعنی 190 کلو، ٹھیک ہے، 190 کلو اگر آپ کے پاس پانی ہے، تو اگر پانی قلتن سے کم ہو، ٹھیک ہے، یعنی 190 کلو گرام سے پانی آپ کا کم ہو، 190 لیٹر سے پانی اگر آپ کا کم ہوتا ہے اور اس میں نجاست گر گئی، تو وہ آپ کا پانی اگر اس کا وصف چینج ہو گیا تو وہ آپ کا پانی گندا ہو جائے گا. لیکن اگر پانی قلتین یا اس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم نے 190 یہاں پہ پڑھا، اگر آپ کا جو پانی ہے وہ 190 لیٹر سے زیادہ ہو اور پھر اس میں نجاست گر بھی گئی تو بھی پانی آپ کا پاک ہوگا.
ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ یعنی دیکھیں اس میں سے اگر آپ کا پانی زیادہ ہے اور نجاست گر گئی، ٹھیک ہے، اور نجاست گرنے سے اس کا وصف کوئی بھی چینج نہیں ہوا، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا وصف چینج نہیں ہوا ہے۔ اگر تو اس کا وصف چینج ہو جائے گا تو پھر تو وہ پانی ناپاک ہی ہوگا، چاہے وہ زیادہ ہے وہ کم ہے، لیکن اگر اس کا وصف چینج نہیں ہوا، اس کا اندر نجاست گر گئی، تو اس کا کوئی بھی یعنی بوز آئے گا یا رنگت چینج نہیں ہوئے تو وہ پانی آپ کا صاف رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اب کس نے یہ امام شافعی اور حنابلہ یعنی ان لوگوں کے نزدیک پانی کی جو زیادہ یعنی قلت ہونا یا کثرت ہونا، انہوں نے اس کو یہ سٹینڈرڈ قرار دیا ہے کہ 190 کے جی یا اس سے اوپر، اس کو تو کثیر پانی کہا ہے، اور 190 سے کم پانی کو انہوں نے قلیل پانی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہر ایک کے نزدیک جو ہے نا وہ الگ الگ ہے، قلت اور کثرت کا کرائٹیریا سب کے نزدیک الگ الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک حوض ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی ایک پول ہے آپ کے پاس، کوئی تالاب ہے آپ کے پاس، اور اس کی جو لمبائی اس کی جو آپ میجرمنٹس لینے کرا تو وہ 10 ہاتھ لمبائی اور 10 ہاتھ چوڑائی ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک پول ہے آپ کے پاس، پول کی جو آپ کی اس کی لینتھ بھی آپ کی 10 ہینڈس کے برابر ہوتی ہے اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہے، تو جس جگہ پر وہ کہتے ہیں اتنا پانی ہو وہ کثیر ہے، اگر اتنا بڑا تالاب ہے اس میں اتنا پانی ہے تو وہ کثیر پانی ہے، اور اس میں نجاست گر گئی اور کوئی وصف نہیں بدلا تو وہ نجس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سے کم پانی ہے، یعنی آپ کا جو تالاب ہے وہ اس سے چھوٹا ہے، 9 ہاتھ ہے، 8 ہاتھ ہے، 7 ہاتھ ہے، اگر اس میں نجاست گر گئی تو وہ پھر آپ کا جو پانی ہے وہ نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں دیکھیں یہ جو نا ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے آپ کو قلت اور کثرت کا بتا رہا ہے، دیکھیں کون کس علاقے میں موجود تھا، امام ابو حنیفہ جس جگہ پہ موجود تھے ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ حوض وغیرہ زیادہ ہوں، تو انہیں اس کے لحاظ سے اس کی میجرمنٹس بتا دی، اور وہ لوگ جو تھے ان کے یہاں شافعہ اور حنابلہ جہاں پہ تھے تو ہو سکتا ہے اس جگہ پہ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ میجرمنٹس کے ٹولز آ گئے ہوں، ٹھیک ہے، اس آپ کے پاس وہاں پہ جو ہے نا میجرمنٹس کے ٹولز آ گئے ہیں تو انہوں نے اس سے میجر کر کے بتا دیا کہ یہ قلت ہے اور یہ کثرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ہر ایک نے اپنے کسی کے علاقے میں پانی زیادہ ہوگا تو انہوں نے اس کے لیے ایک زیادہ اسٹینڈرڈ مقرر کر دیا، کسی کے علاقے میں پانی کم ہوگا تو انہوں نے اس کے لحاظ سے اسٹینڈرڈ مقرر کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہر ایک کے اپنے اپنے اسٹینڈرڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک اور کال بھی اس میں موجود ہے، کثرت اور قلت کے بارے میں ایک کال اور بھی موجود ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پہ پانی موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی سوئمنگ پول کہہ لیں، کوئی ہاؤس کہہ لیں، کوئی بھی سگی آپ چیز کہہ لیں جہاں پہ پانی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس پانی میں آپ نے ایک طرف سے اس میں کوئی حرکت پیدا کی، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ نے ڈالا، اگر تو وہ حرکت جو آپ نے یہاں پہ ڈالی یعنی آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، کسی سٹون کے ذریعے سے، کسی اور طریقے سے اس پانی کے ایک کونے پہ آپ نے حرکت پیدا کی، اگر تو وہ حرکت ہوتے ہوتے دوسرے کونے تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ جو آپ کا پانی کا جو جو بھی ذخیرہ ہے وہ کم ہے، یعنی وہ پانی اتنا کم تھا کہ آپ نے اس کے ایک کونے پہ ایک حرکت پیدا کی اور وہ حرکت دوسری جگہ پہ پہنچ گئی، تو یہ پانی جو ہے وہ آپ کا کثیر وہ قلیل پانی ہے، کم پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ حرکت نہ پہنچے یعنی آپ نے ایک کونے پہ ایک کسی طریقے سے حرکت پیدا کی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے آپ نے وہاں پہ حرکت پیدا کی اور وہ حرکت ٹریول کرتے کرتے دوسری جگہ پہ نہیں پہنچی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہ پانی جو ہے آپ کا کثیر پانی ہے، تو یعنی یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ تو ہر ایک کے نزدیک قلت اور کثرت کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے جو کال والے ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے کہا کہ نہیں پانی جو ہے وہ صاف ہی ہے، پاک ہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے اور اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ٹھیک ہے، انہوں نے تو یہ دلیل دے دی۔ اب دوسرے کال والے کیا کہتے ہیں، ان کی بھی ہم دلیل دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کون سے دلائل دیے ہیں، کہ گندگی سے الگ تھلگ رہیں، یعنی جب تم میں سے کوئی ایک نیند سے بیدار ہو تو وہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لے، کیونکہ اس سے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، کیوں؟
کیونکہ اگر ہاتھ دھوئے بغیر آپ اس برتن میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، اس لیے آپ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دوسرے جو کال والے ہیں وہ سارے دلیل دے رہے ہیں، اب آپ کو یہاں پہ سارے ان کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ کس وجہ سے جو ہے وہ پانی میں کوئی گندگی ملنے سے کس وجہ سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، اس کے کیا دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل جنابت کرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو کھڑا پانی جو ہوتا ہے نا، یعنی ایک جگہ پہ کہیں پہ پانی تھوڑا سا اگر جمع ہو جائے تو اس میں کوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ پہ تھوڑا پانی جمع ہو جائے اور لوگ کوئی چاہیں اس سے وضو کرنا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، تو اس لیے آپ نے اس سے منع کیا کہ ایسے ایسے کھڑے پانی میں تم کچھ بھی اس طرح کی گندگی والے کام نہیں کرو۔ اچھا، اب ایک اور جو کال ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جب پانی کی مقدار 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح، یہ بھی جو ہمارے چاروں اماموں ہیں ان کا بھی یہ کال ہے کہ جب پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر 2 بڑے بڑے مٹکوں میں آپ ان کو پانی کو ڈالا جائے تو اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو یعنی ان سارے جتنے بھی دلائل ہیں ان سب میں یہ پتا چلا کہ اگر تو پانی کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہی کہ مطلب اتنا زیادہ آپ کا پانی ہے کہ اگر آپ ان کو 2 بڑے بڑے لائک ایک اسٹینڈرڈ آپ اس کے لیے رکھا ہے جو مقرر، کہ اگر تو پانی اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو اس میں کا کوئی نجس چیز گر رہی ہے لیکن اس کا وصف چینج نہیں ہو رہا تو وہ پانی آپ کا نجس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پانی کم ہے، اس میں کوئی نجس چیز گر رہی ہے تو وہ پانی آپ کا نجس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مختلف آئمہ کے ہم نے سارے اقوال ڈسکس کیے کہ کس پانی کو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، کس پانی کے بارے میں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پانی ہے، اس میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو اس پانی کا آپ کیا کریں؟ ظاہر ہے آپ کے پاس اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا سم ٹائمز کہ آپ اتنا زیادہ پانی کو ضائع کر لیں، تو کن کنڈیشن میں وہ پانی پاک رہتا ہے کہ اگر اس کا وصف چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پانی میں کوئی نجاست گر گئی، پانی کی کوانٹٹی آپ کے پاس زیادہ ہے اور اس کا وصف چینج نہیں ہوتا تو وہ پانی آپ کے لیے پاک ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کا وصف چینج ہو جائے، اس کا کلر چینج ہو جائے یا اس کی اسمیل چینج ہو جائے یا اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے تو وہ پانی پھر اگر آپ کا زیادہ بھی ہو رہا ہے تو پھر وہ نجس ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اقوال بھی ہم نے یہاں پہ دیکھے، مختلف ائمہ نے جو اور ان کے دلائل بھی دیکھے۔ تو ہم انشاءاللہ میرے خیال سے ابھی کلاس کا ٹائم آپ کا اینڈ بھی ہونے والا ہے، میرے خیال سے ابھی 2-3 منٹ ہیں، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک ہے آپ کے پاس ایک اور پانی کی قسم ہے، وہ ہے مائع ساکن، ٹھیک ہے، یا مختلف پانی پڑنے، کیونکہ دیکھیں ابھی تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں اتنی ان چیزوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز آپ کے پاس ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہوتا، بہت کم پانی ہوتا ہے، آپ اس کو وضو کے لیے استعمال نہیں کر پاتے، تو اب کون سا پانی وہاں پہ ایسا موجود ہے، کسی حوض کا پانی یا چشمے کا پانی یا کہیں اور آبشار کا پانی جس کو آپ اپنے اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت کے لیے ویسے بھی تو ہمیں یہ علم ویسے بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن ان موقعوں پہ اسپیشلی ہم اس علم کو اپنے پریکٹیکل لائف میں یوز بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کون سا ہمیں کتنی کنفیوژن ہوتی ہے، ہم کہیں جاتے ہیں تو ابھی ہم یہ سوچتے ہیں اب یہ پانی ہے یہاں پہ، ہم اس سے وضو کریں یا نہیں کریں، تو ہمیں یہاں سے پھر وہ چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ کس کنڈیشن میں کس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اب ایک ہے مائع ساکن، یعنی وہ پانی جو ایک ہی جگہ پہ پڑا رہا ہے، یعنی وہ چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھہرا ہوا پانی جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو جمہور ہیں ان کے نزدیک ساکن یا حرکت والے پانی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ قلت یا کثرت پہ ہی پاکی منحصر ہے، یعنی وہ کہیں گے کہ پانی آپ کا چاہے ساکن ہے چاہے وہ بہتا ہوا پانی ہے، لیکن اگر اس میں نجاست گرنے پہ ہم فرق نہیں کریں گے ساکن اور ٹھہرے ہوئے کے، بلکہ ہم جو فرق کریں گے وہ اس کی کوانٹٹی کی بیس پہ کریں گے کہ اگر تو وہ زیادہ ہے، اس میں نجاست گر گئی، اس کا وصف چینج نہیں ہوا تو وہ پانی آپ کا پاک ہی ہوگا، اگر وہ کم ہے، اس میں نجاست گر گئی تو آپ اس کو پانی کو طاہر مطہر نہیں کہہ سکتے، وہ پھر آپ کو ویسٹ کرنا ہوگا۔ جبکہ جو دوسرے کال والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ساکن پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے،
जबकि जो मुतहरिक पानी यानी जो चलता हुआ पानी, अगर उसके अंदर कोई निजात गिर भी जाए तब भी वो नजिस नहीं होता। ठीक है, अब इन दोनों के भी अपने अपने दलाइल मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में उन दलाइल को देखेंगे, कि कभी आपकी क्लास का टाइम एंड हो गया, अब इंशाल्लाह आपकी दूसरी क्लास है, तो उन दलाइल को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो कौन से दलाइल हैं जिसकी वजह से इस तरह से इन्होंने कहा है। ठीक है, तो हाँ, बाकी अगर आप में से कोई किसी ने कुछ पूछना तो पूछ ले, वरना हम इस क्लास को अपने एंड करते हैं इंशाल्लाह। जी, आपकी नेक्स्ट टीचर मौजूद है। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी मैम। चलें इंशाल्लाह हम आज शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अपने टॉपिक्स पर बात कर रहे थे। और लास्ट टाइम अभी हमने ये डिसाइड किया था कि 2 से 3 लेक्चर्स में हम मक्की जिंदगी के हवाले से जो हमें मैसेजेस मिलते हैं, जो हमने प्रैक्टिकल अपने जिंदगी में जो चीजें लानी हैं, उन पर बात हमने करनी है कि हमें क्या मैसेजेस मिले। तो वो थोड़ा सा ब्रीफली हमने मक्की जिंदगी को देखना है, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह मदनी जिंदगी को डिटेल से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी वॉइस नहीं आ रही साइमा जी। जी, अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, आप सबको पता है कि सूरह कलम की सूरह इकरा की अलग की पहली 5 आयात जो है वो नाजिल हुई। और उसमें क्या कहा गया, फेल अमर जो आया उसमें पढ़ने का, सबसे पहली बात पढ़ने की गई, यानी वही की बुनियाद जो है वो इल्म है। हमारी शरीयत की बुनियाद जो है वो इल्म है। हमें डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, सारा कुछ बनना है, लेकिन बुनियाद जो है वो पहले दीन का इल्म हासिल करना है, क्योंकि वो इल्म हासिल करना फर्ज है। तो इल्म की अहमियत और जरूरत का पता चलता है। फिर उसमें कलम की बात हुई, तो कलम के लिहाज से आपको एक बात
بتانا چاہوں گی کہ قلم کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو لکھنے والا قلم جسے ہم سب جانتے ہیں، اور دوسرا اس کا عربی میں یہ معنی ہوتا ہے آسانی سے مشکل کی طرف، یعنی آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں اسلام جو ہے وہ تدریجن نازل ہوا. جب یہ سورہ الگ کی آیات نازل ہو رہی تھیں تو اس معاشرے میں شراب کیسے پی جاتی تھی؟ جیسے ہمارے معاشرے میں آج پیپسی پی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تدریجن حرام کیا اسے. ٹھیک ہے، تو پہلے کہا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، عقل مندوں نے چھوڑ دی. پھر کہا کہ نماز کے وقت نہ پیو تاکہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کیا پی رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. تو اس لیے تدریجن. اور پھر حکم آیا کہ اس سے اجتناب کرو، اس کو چھوڑ دیں. تو یہ تربیت ہو رہی تھی. تو ہر چیز کا پہلا قدم ہوتا ہے. جب پہلا قدم اٹھاتا ہے انسان، یعنی نماز کے لیے چھوڑ سکتا ہے، تو پھر اٹ مینس کہ وہ باقی 24 گھنٹوں کے لیے بھی چھوڑ سکتا ہے. تو چھوڑنا آسان ہو گیا. تو یہ پہلی وحی کا پیغام جو ہے وہ ہمیں کیا سمجھ آیا؟ علم، بنیاد. اور دوسری وحی کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ بھی فعل امر سے شروع ہوئی، فانظر. اس میں بھی نفی موجود ہے، تو دونوں امر کے صیغے ہیں. یعنی روکو. کس سے روکنا تھا؟ شرک سے. تو یہ سب سے بڑا گناہ تھا اس وقت، یہ کبھی معاف نہیں ہوتا. کیونکہ اس وقت بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو اسباق کیا ملے کہ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور نیک سے نیک انسان کے خواب بھی دین نہیں بن سکتے، لیکن انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی سے پہلے سچے خواب آنا شروع ہوئے تھے. پھر ہم نے سب کو پتا ہے کہ آپ غار ہرا میں جاتے تھے، لیکن آج غاروں میں جانا رہنا دین نہیں ہے. پہلے وحی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غار ہرا نہیں گئے، نہ وہاں سے برکت پکڑی کہ یہاں مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، میں ہر سال جا کے یہاں ذرا میں کوئی حاضری دے کے آیا کروں. اگر خلوت اور مجاوری کرنی ضروری ہے تو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ کرنی ہے. ایک دن کے لیے ہم باقی سارے کاموں سے چھٹی لے لیں، اپنے نفس سے بات کریں، اپنے اللہ کے لیے چھٹی لے لیں، نمازیں ادا کریں، اور باقی گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ آج میری چھٹی ہے. اور اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے نفس پہ غور کریں کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں کدھر جا رہی ہوں، زندگی میں میرا پلان کیا ہے، میرے دن رات کس چیز میں صرف ہو رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے میں کیا کر رہی ہوں. اگر آج ابھی میں مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، اور کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس لیے مجھے پیدا کیا، اور میں آج کس لہج میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، کون سی میری کمزوریاں ہیں جو مجھے درست کرنی ہیں، اپنے پیاروں سے میرا تعلق کیسا ہے. تو ان بنیادوں پر اپنے نفس کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا عقیدہ کیسا ہے، میرا عمل کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے. تو اگر 24 گھنٹے کی چھٹی نہیں مل سکتی تو روزانہ 1 گھنٹہ نکال لیں، آدھا گھنٹہ نکال لیں، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ مغرب کے بعد، کسی نماز کے بعد اکیلے بیٹھ کے باتیں تو کرنی شروع کریں نا. تو حقیقت کی تلاش جو ہے وہ غاروں اور جنگلوں میں نہیں ملتی، وہ ہمارے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. تبدیلی ہمارے اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں آتی. پھر غار ہرا کو بابرکت سمجھنا حرام ہے، اس کے پتھروں کو بابرکت سمجھ کر بوسہ دینا حرام ہے. پھر یہ پتہ چلا کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں.
اور علم کی اہمیت کا ثبوت ملا. دیکھیں پہلی وحی توحید کے بارے میں نہیں اتری بلکہ علم کے بارے میں نازل ہوئی. تو اسلام علم کا دین ہے. مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، ان پڑھ ہو سکتا ہے، امی ہو سکتا ہے، لیکن جاہل نہیں ہو سکتا. تو جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، چاہے دنیاوی طور پہ وہ پی ایچ ڈی ہو، اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہو، انجینئرنگ کی ڈگری ہو، قانون دان ہو، سیاست دان ہو، سائنس دان ہو، لیکن اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیادی علم سے محروم ہے. آج یہ جاپنیز کو دیکھ لیں، کتنا علم ہے ان کے پاس، کتنی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، لیکن اپنے خالق کو نہیں پہچان سکے. 98% بت پرست لوگ ہیں وہاں پہ. پھر ہمیں دین اسلام کے کمال اور عظمت کا ثبوت ملتا ہے. ہمیں ایجوکیشنل سسٹم کی بنیادی باتوں کا علم ملتا ہے کہ پہلی بنیاد کیا ملی، پڑھنا اور لکھنا. اور دوسری بنیاد کیا ملی ہمیں ایجوکیشنل سسٹم کی، چھوٹے درجے سے بڑے کی طرف جانا. آپ دیکھ لیں پہلے بندہ پریپ کلاس میں جاتا ہے، پھر اگلا درجہ، پھر اگلا درجہ، پھر میٹریکولیشن، پھر ایف اے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، یونیورسٹی، اسکول، کالج، یونیورسٹی. تو پہلی وہی علم ہے، دوسری وہی عمل ہے. قم فانذر، اٹھو اور شرک سے آگاہ کرو. تو یہ بنیادیں ہمیں اسلام نے دی ہیں. تو ان بنیادوں پر ہمیں اپنے اسکولنگ سسٹم کو، اپنے تربیت کے نظام کو جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہیے. آپ نظام تعلیم میں کروڑوں ڈالر خرچ کر لیں لیکن صحابہ کرام جیسے متقی، پرہیزگار، صاحب علم لوگ پیدا نہیں کر سکتے. تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے طریقوں کو سیکھنا پڑے گا. آج بھی ان کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. آج ہمارے 10 سال کے بچے کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، بوڑھوں کو نہیں آتی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس چیز کو پرائیورٹی دینی ہے. شریعت میں جس علم کی بات کی گئی وہ اسلام کا بنیادی علم ہے، دوسرے علوم اس کے بعد ہیں. اور علم کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام فطرت سے کہیں بھی نہیں ٹکراتا. اور اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق کے بغیر کوئی بھی عمل ممکن نہیں. پھر ہمیں اللہ کے نام کی عظمت اور برکت پتہ چلتی ہے کہ یہ جاننا کتنا ضروری ہے. کیونکہ بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم بسم اللہ ہم عادتاً پڑھتے ہیں یا ہمیں سچ میں اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے؟ ہم اصل میں اس کی قدر نہیں کرتے. اگر ہم اس کی حقیقت جان کر پڑھتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو اصل میں ہم دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز مدد اور استعانت کہ اللہ میری مدد فرما، اور دوسری چیز مدد کے بعد اس میں برکت بھی ڈال دے. ٹھیک ہے. پھر ان جو واقعات ہوئے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ثبوت ملتا ہے. وہ وحی کو نہیں جانتے تھے، انہیں توقع بھی نہیں تھی کہ میں نبی بن جاؤں گا. اسی لیے ڈرے نا، کیونکہ وحی تو بڑی بھاری چیز ہے. پھر آگے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ سب کو پتا ہے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوئی. اپنے گھر واپس آئے، اور ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس سے پہلے بھی جب ان کی شادی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کام کرنے کے لیے گھر سے باہر ہوتے تھے. اس کے بعد زیادہ تر ٹائم وہ اپنے گھر میں گزارتے تھے، بلکہ ان کے چچا جو ہیں وہ حیران ہوتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا کہ یہ سارا ٹائم گھر میں ہی رہتا ہے. تو ہمیں مسلمان عورت کا بحیثیت بیوی کردار جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کردار پیش کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد اس کانپتی ہوئی حالت میں گھر واپس آتے ہیں. کہ بیوی ہر حالت میں شوہر کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے، خیال رکھنے والی ہوتی ہے. سیدہ خدیجہ بہترین بیوی، عظیم عورت ہیں کہ شوہر پریشان گھر آئے ہیں تو کیسے انہوں نے مرہم رکھا، کتنی پیاری باتیں کی. کوئی اور بیوی ہوتی تو کیا کہتی کہ جاتے کیوں ہو غاروں میں، ایسے تو ہونا ہی تھا، میں تو کتنی بار منع کی ہے، میری تو آپ سنتے ہی نہیں. تو مرد جو پہلے سے ہی باہر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، بیوی اس کی مصیبت کو پھر دو گنا کر دیتی ہے. تو صالح بیوی ایسی نہیں ہوتی. ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں بحیثیت بیوی اپنے کردار کو کیسے بہتر بنانا ہے. صالح بیوی جو ہوتی ہے وہ اچھے برے حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، مصیبت میں بھی ساتھ دیتی ہے. تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ ہمیں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے تو سیدہ خدیجہ اپنے ملازم کے ساتھ تھوڑا سے فاصلے پر وہ اپنا بھی خیمہ لگا لیتی ہوتی تھی کہ میرے شوہر کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے.
یا اگر وہ گھر پہ بھی ہوتی تو انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا کہ جی اتنے 5 6 چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، میں ان کو اکیلی دیکھوں، ان کو سنبھالوں، ان کے سارے کام کروں، آپ تو جا کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں روایتوں میں یہ چیز نہیں ملتی۔ شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا تو بچوں کی تربیت کے لیے کبھی تنگ نہیں کیا کہ مجھے بچے پریشان کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور عورت کا مقام دیکھیں، عورت کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے وہی پر ایمان لانے والا کوئی مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ وہی کی تصدیق سب سے پہلے کسی مرد نے نہیں کی، عورت نے کی ہے، ایک عظیم عورت نے کی ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ کی عظمت کا ثبوت اس طرح بھی ملتا ہے کہ مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتہ جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، یعنی ابھی وہ دور سے آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہی پہلے بھیج دی کہ وہ فرشتہ آ کے بتاتے ہوئے کہتے ہیں وہ آ رہی ہیں، میں نے ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور میں نہیں جانتا اس میں کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا کہ کھانے کی چیز ہے یا پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں میری اور میرے رب کی طرف سے سلام کہنا، بلکہ کہا اس حدیث میں جو اتنے پیارے لفظ ہیں کہ میری طرف سے اور ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام کہنا۔ سبحان اللہ، اللہ کا سلام، سردار الملائکہ کا سلام آ رہا ہے۔ عظمت دیکھیں، زمین پر چلنے والے لوگ اور اللہ سب سے عظیم فرشتے کو نازل کر دیتا ہے، اس لیے سلام دینے کے لیے کہ انہیں خوشخبری دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک موتی کا محل بنایا ہے۔ اور موتی کے لیے اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایسا موتی ہوتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے، یعنی باہر سے اس کی خوبصورتی اتنی بڑی، اتنا بڑا وہ موتی ہوگا کہ اس کے اندر سارا محل ہوگا۔ پھر ہمیں ورقہ بن نوفل کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کے ایمان، یقین اور تصدیق کی انتہا دیکھیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کی دعوت میں ہمیشہ مشکلات آتی ہیں اور سب سے پہلے اپنے قریبی ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں صبر، تحمل، حکمت اور استقامت سے چلتے رہنا ہے۔ آج بھی ہمارے گھر میں کوئی بچی کہتی ہے میں نے پردہ کرنا ہے، میں نے شرعی پردہ کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی والدہ، اس کی گھر والے، اس کی بہنیں، اس کے ارد گرد اس کی فرینڈز، اس کا سوشل سرکل، سب سے پہلے یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ایک بچہ کہتا ہے میں نے شلوار اونچی کرنی ہے، میں نے داڑھی رکھنی ہے، سب سے پہلے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ تمہیں لڑکی کون دے گا۔ تو اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کہ اللہ کی مدد کب، کیسے اور کہاں سے آتی ہے۔ اور اچھے اعمال ہمیشہ خالص نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، شکور بھی ہے، یعنی قدردان بھی ہے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ مشکل حالات میں اہل علم سے رہنمائی لینی چاہیے، یہ حکمت اور عقل مندی کی علامت ہے۔ ہر ایرے گیرے سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی، تو پہلی وہی نبوت کا ثبوت ہے، دوسری وہی رسالت کا ثبوت ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ ہماری نماز نبوی نماز ہونی چاہیے، ہمارا روزہ نبوی روزہ ہونا چاہیے، حج نبوی حج ہونا چاہیے، جہاد نبوی جہاد ہونا چاہیے۔ تو ہماری دعوت دین، تبلیغ کی دعوت بھی نبوی ہونی چاہیے، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، اسے بھی جاننا چاہیے۔ آج مسلمان دیہات تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں لیکن منہج نبوی سے غافل ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے طریقہ، ایک ہوتا ہے وسیلہ، اور ایک ہوتا ہے منہج۔ تو جو وسیلہ ہوتا ہے نا، وہ وقت اور ٹیکنالوجی کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ کبھی پہلے کتابیں لکھی جاتی تھیں، پھر آڈیو لیکچر ہوئے، اب ویڈیو لیکچرز ہیں، ریکارڈنگ ہے، تو یہ سب طریقے ہیں، یہ منہج اور دعوت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ منہج دعوت جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ بول کر دیں، لکھ کر دیں، ریکارڈ کر کے دیں، آڈیو دیں، ویڈیو دیں، لکھ کر دے دیں، کسی صورت میں دے دیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک کتاب کو چھوڑ کر دوسری سے پڑھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو فرق کیا پڑتا ہے؟ منہج نبوی وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا تھا، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ دعوت کے 2 مرحلے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک مکی مرحلہ، ایک مدنی مرحلہ۔ مکی مرحلے میں نوعیت مختلف تھی، مدنی مرحلے میں بالکل نوعیت مختلف تھی۔ مکی مرحلے میں دعوت کی 2 قسمیں تھیں، ایک دعوت خفیہ یعنی دعوت سریہ، دوسری کھلم کھلا دعوت۔ کھلم کھلا دعوت میں بھی 2 قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک مکہ کے اندر، ایک مکہ کے باہر۔
تو ये सारे मराहिल हैं, मनहज हमेशा एक ही रहा, वक्त गुजरता गया, मनहज मजबूत होता गया, उसमें पुख्तगी आती गई, और आखिर में मजीद आई ना। जैसे पहले नमाज क्या थी, बाद में फिर क्या हुई, तो बुनियाद तब्दील नहीं हुई, चीजें उसमें और शामिल होती गई, इल्म और वही से मुख्तलिफ काम आते रहे, और बुनियाद मजबूत होती गई। मक्की जिंदगी 13 साल जिंदगी है, इसमें तो ईद के काम आए, इसमें 3 साल खुफिया दावत के थे और 10 साल खुल्लम खुल्ला दावत के थे। तो आगे सारी तफसील हम ब्रीफली देखेंगे कि अल्लाह के नबी क्या चाहते थे, अल्लाह ताला क्या चाहता था, फिर हुआ क्या, क्यों मक्का से बाहर गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे मदीना को चुना। यानी ये मक्का की सरजमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंग हो गई। ठीक है। इब्ने कय्यम ने ज़ादुल माद में नबूवत के 5 मराहिल बयान किए। नबूवत का पहला मरहला होता है कि इससे पहले कोई दावत तबलीग नहीं थी, यानी उसकी बुनियाद इल्म यानी इकरा, तो इल्म बुनियाद है दावत और तबलीग का, ये मनहज है। ठीक है, ये तब्दील नहीं होता, बगैर इल्म के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ईमान कल्बिया में बढ़ते जाएंगे तो मजबूती आती जाएगी, अमल में दीन पर ठीक है, अमल में मजबूती आती जाएगी, लेकिन बगैर इल्म के आप दीन पर अमल नहीं कर सकते। फिर दूसरा मरहला क्या था, तुम खड़े हो जाओ, डराओ। तो डराते किस चीज से हैं? किसी बड़ी बात से। तो उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या थी उस माशरे की, शिर्क। तो किसी और बुराई को नहीं लिया, ये नहीं कहा कि अच्छा पहले शराब छोड़ दें, पहले ये छोड़ दें, नहीं, सबसे बड़ी चीज, बुनियाद, ये है मनहजुद दावा, कि सबसे पहले तौहीद को लेना है, सबसे पहले अहम को लिया जाता है। नहीं अनिल मुनकर पहले हुआ है, सबसे पहला हुक्म जो है वो नहीं अनिल मुनकर का है, नहीं से मना करना है, ये तबलीग से अलग हो ही नहीं सकता। अमर बिल मारूफ को भी हम छोड़ नहीं सकते, दोनों को साथ लेकर चलना है, तो ये मनहज नबवी है। तो अब करना क्या है, कैसे करना है, और आपको पता है प्रैक्टिकली कि नहीं अनिल मुनकर जो है वो ज्यादा मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली करना क्या था, अल्लाह ताला ने बताया कि अपने रिश्तेदारों को डराओ, कि तबलीग की इब्तिदा सबसे पहले अपने आप से होती है, अपने घर वालों से, अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, फिर अकरबीन जिनका ज्यादा हक होता है। अच्छा, अब ये देखिए, हमारे रिश्तेदार हमारी मर्जी से होते हैं, हमारे वालिदैन हमारी मर्जी से, हमारे बहन भाई हमारी मर्जी से नहीं, ना इसमें हमारा कोई कमाल है, ना इसमें हमारी कोई गलती है, ये महज अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने चाहा कि उस माहौल में रहकर इन रिश्तेदारों का बुनियादी हक अदा करना है, आपको नसीहत का हक अदा करना है, तो ये हमारे लिए भी इसी तरह इम्तिहान है। रिश्तेदारों को डराया, फिर अगला स्टेप क्या था, फिर अपनी कौम को, दूर के रिश्तेदारों को। ठीक है, तो देखिए दावत कैसे तरक्की कर रही है, स्टेप बाय स्टेप, तदरीजी तौर पर। कुरैश का ज्यादा हक था, पहले उनको, और फिर पहले अपने रिश्तेदारों को, और फिर पूरे कुरैश को। चौथा मरहला क्या था, कि पूरे अरब को डराओ, उस कौम को आगाह करो जिनकी तरफ कोई नबी नहीं आया। और पांचवा मरहला लिल आलमीन, हर मुकल्लफ के लिए, हर जिन्नो इंस के लिए, हर छोटे बड़े सब के लिए, अरबो अजम के लिए, मर्द है चाहे औरत है। ये सूरत शौरा की आयत है कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। साथ अंबिया कराम के किस्से हैं कि उन्होंने अपनी उम्मतों को कैसे दावत दी, उन्होंने क्या क्या किया, और फिर उन्हें क्या क्या सजाएं मिली, क्या अजर मिला। तो बड़े प्यारे से आको सबाक है, हर किस्से के इख्तिताम अल्लाह ताला ने सूरत शौरा में 2 बातों से किया, अल अजीज और रहीम, और दोनों अल्लाह के बड़े प्यारे नाम है। अजीज का मतलब क्या, गालिब, किस पर गालिब, दुश्मनों पर गालिब, और रहीम का मतलब क्या, रहम करने वाला, किस पर, अपनों पर रहम करने वाला। तो हर किस्से में, हर नबी के किस्से में हमने क्या देखा, कि जिसने भी अंबिया कराम को तकलीफें दी, हालांकि वो सरदार थे, ताकतवर थे, लेकिन आप देखें उन सब लोगों में गरक कौन हुए, तबाह कौन हुए, अजाब किन पर आए, उनके लिए अल्लाह अजीज था। और जिन्होंने नबियों की पैरवी की, उनके लिए अल्लाह ताला रहीम रहा। बेशक वो माशरे के सबसे पिसे हुए तबके थे, बेशक वो माशरे का कमजोर तरीन तबका था, वो गरीब तरीन लोग थे, लेकिन अल्लाह की मदद उनके लिए आई। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दावत और तौहीद का जो आगाज आपने किया है, आपसे पहले जितने रसूल आए सब नबियों ने यही किया। उन्हें क्या किया, उन्हें सिर्फ उन्हीं की कौम की तरफ भेजा गया, लेकिन हर नबी का नुक्ता आगाज क्या रहा, तो शोरा को जरा जाके ना दोबारा इस एंगल से देखिएगा, कि हर नबी ने क्या आके दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या सिर्फ जुबानी पढ़वाना था, रट्टा लगवाना था?
تو انبیاء کرام نے معنی پہلے بیان کیا، اور ہر امت میں رسول بھیجا گیا، کوئی امت بغیر نبی اور رسول کے نہیں ہے۔ ان کو کیا دے کر بھیجا گیا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، اور جو اپنی عبادت پر راضی ہو گیا۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو اپنی عبادت پر راضی ہو جاتا ہے، جو راضی نہیں ہوتا وہ طاغوت نہیں ہوتا۔ جیسے انبیاء، سچے اولیاء، فرشتے، ان کی بھی عبادت کی گئی، لیکن یہ اپنی عبادت پر راضی نہیں تھے، لہذا یہ طاغوت میں نہیں آتے۔ تو دعوت کا آغاز توحید عبادت سے ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود برحق ہے۔ اور جب قوم میں شرک ہوتا ہے تو اللہ رسول بھیجتا ہے، اور اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ شرک تو رہے گا، لیکن رسالت کا پیغام قرآن اور صحیح احادیث سے آگے جائے گا۔ دعوت اور تبلیغ کا مشن، اب ذمہ داری جو ہے وہ ہم امتیوں کی ہے۔ جو دعوت اور تبلیغ میں جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوگا۔ تو یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، بغیر دلیل کے عبادت ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ مخالفت آغاز دعوت پر کس کی طرف سے آئی؟ بڑے بڑے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹیں اپنوں کی طرف سے آتی ہیں۔ تو جب اپنوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ابو لہب تو آپ کا سگا چچا تھا، ابو جہل تو دور کا چچا تھا، والد کا کزن تھا، تو اللہ نے پورے قرآن میں آپ کے اسی رشتہ دار کا ذکر کیا، اور دیکھ لیں کس انداز میں کیا ہے، کہ ہلاکت ہے اور ابو لہب ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ کیوں ہلاک ہوا؟ وہ توحید اور سنت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ تو آج بھی جو توحید اور سنت کے راستے کی رکاوٹ بنے گا وہ آج کا ابو لہب مانا جائے گا۔ نام مختلف ہے، ہو سکتے ہیں، کردار ایک ہی ہے۔ ہر زمانے میں ابو لہب پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اچھا، اب دوسرا پہلو دیکھیں کہ یہ جو دعوت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی، یہ قبول کس نے کی؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک خاتون سے ابتدا ہوئی، اور پھر مردوں میں سے سب سے پہلے دوست ایک آدمی سے ابتدا ہوئی، جماعت سے کوئی ابتدا نہیں ہوئی۔ بے مثال بے نظیر انسان، خوبصورت خوبصیرت، صادق اور امین آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک سے پھر دو ہوئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ ملی، دو سے تین ہوئے، سیدنا علی گھر میں رہتے تھے نا، 8 سے 10 سال کی عمر تھی ان کی، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی۔ اسی گھر میں چوتھے بندے سیدنا زید بن حارث، غلام تھے آپ کے، اور پانچواں سیدنا ابوبکر صدیق، مردوں میں سب سے اول الاوائل، پوری امت کے اول آنے والے لوگ یہ 5 ہیں، سابقون الاولون سے مشہور ہیں، یہ امت کے اول آنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے دعوت توحید کو فوراً قبول کیا۔ اچھا اب دیکھیں، دوست احباب تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ ہمیں کوئی خیر ملتی تو ہم چھپا لیتے ہیں، اور بڑے لوگوں کو کوئی خیر ملتی ہے تو وہ آگے پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو خیر ملی، انہوں نے پیغام کو آگے پہنچایا، سارے عشرہ مبشرہ نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، ان کی ترغیب سے تمام نو نے انہی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ صدیق اکبر تھے۔ آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ بنی اسرائیل کی کیا روایت تھی؟ وہ کیا کہتے تھے؟ سمینا و اسوئینا، جب ان کو تورات دی جاتی تھی۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ مسلمان کیا کہتے تھے؟ آمنتو صدقتو۔ یہ نہیں کہا کہ کتنے کام ہو چکے ہیں مجھے پہلے بتا دیں، میں اس پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، میری عقل مانتی ہے کہ نہیں مانتی، کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں پوچھا، کوئی تفصیل نہیں پوچھی۔ ایک بار سنتے ہیں اور کوئی تفصیل نہیں پوچھتے۔ آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھتا گیا، اور یہ سارے با کردار لوگ تھے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے نمازیں صبح و شام کو تھی 2 2 رکعت، مسلمان وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے تھے نماز، چھپ چھپ کے لوگوں کو بتاتے تھے، بازار جاتے تھے چھپ چھپ کے گلیوں میں، کعبے کے گرد لوگوں کو بتاتے تھے، جو وہی نازل ہوتی تھی، پیارے نبی حرم میں پڑھتے تھے، اور یہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہوتے تھے، یہ اپنے دوستوں کو اپنے حلقہ احباب میں آہستہ آہستہ چھپ کر یہ بات کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے صحابہ کرام جو تقریباً 60 صحابہ کرام ہیں، اب ان کی عمریں دیکھیں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ان کی عمریں کیا تھیں اور اللہ رب العزت نے ان سے کیا کام لیا۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल का खूबसूरत खूबसीरत खूब बेहतरीन इंसान, और उनके दोस्तों की उम्र देखें, उनके साथियों की उम्र देखें। सैयदना अली 8 साल के हैं, कजन से सहाबी बन गए, पहले रिश्तेदार थे और अब सहाबी का दर्जा नस्ब से भी बड़ा होता है। सैयदना जुबैर बिन अल-अवाम 10 साल के थे। सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह 11 साल के। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर 11 साल। सैयदना जैद बिन अरकम 12 साल। सैयदना अरकम बिन अरकम 13 साल। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद 14 साल। सैयदना साद बिन नबी वकास 15 साल। सैयदना जाफर बिन नबी तालिब 18 साल। सैयदना सईद बिन जैद 19 साल। सैयदना सुहैब रूमी 19 साल। सैयदना जैद बिन हारिस 19 साल। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान 20 साल। सैयदना खुबाब बिन अरत 20 साल। सैयदना अमर बिन फहीरा 23 साल। सैयदना मुसब बिन उमैर 24 साल। इसी तरह थोड़ी सी उम्रें बढ़ती हैं, ये भी 24 तक आए हम। सैयदना मिकदाद बिन असवद भी 24 के थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन जहाश 25 के थे। सैयदना उमर बिन खत्ताब 27 साल के थे। अबू उबैदा बिन अल जराह 30 साल के थे। सैयदना उस्मान बिन मजनून 30 साल के थे। बिलाल बिन रबाह 30 साल के थे। अबू सलमा 30 साल के थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी 30 साल के थे। अम्मार बिन जासिर 33 साल के थे। सैयदना अबू बकर 39 ईयर्स के थे। सैयदना हमजा 40 साल के थे। सैयदना उबैद बिन हारिस चचाजाद भाई थे, ये 50 साल के थे। अब आप गौर करें तो 90% तकरीबन 20 साल से कम उम्र है, टीन एज कहते हैं उन्हें। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। बड़े बड़े सरदार कहाँ गए, उनकी तो नींदें उड़ गई कि हमारे जवान बच्चों को क्या हो गया, मोहम्मद का जादू चल गया। इन बच्चों ने तो शराब छोड़ दी, बदकलामी छोड़ दी, जिनाकारी छोड़ दी, इन्होंने तो अपने जाहिर बातिन को पाक कर लिया। फिर भी इन्हीं को मारा गया, इन्हीं को बुरा भला कहा गया। कितना गिरा हुआ माशरा था, आप तसव्वुर कर लें कि बाप उस मुआशरे में बच्चों को, अपने बच्चों को खुद जिनाकारी के अड्डों की तरफ भेजते थे। ठीक है, वालिदैन खुद शराब पिलाते थे। उस बदतरीन मुआशरे की तस्वीर देखें। आज भी इतना बुरा मुआशरा नहीं है, वालिदैन खुद बुराई की तरफ लेकर नहीं जाते। तो इसलिए हमें नाउम्मीद नहीं होना अपनी नई नस्ल से। अपनी नई नस्ल को आज भी संभालना है, ये हमारा मुस्तकबिल है। ये जो हमारे नौजवान है, जो टीन एजर तबका है, वो हमारी असल रीढ़ की हड्डी है, ये उम्मत के नौजवान। एक बार यानी ये जो सफेद दाढ़ी वाले, सफेद सर वाले बूढ़े खवातीन और मर्द हैं, ये तो जाने वाले हैं। 20 साल के बाद इन नौजवानों ने, ये टीनेजर बच्चों ने इस उम्मत का वजन उठाना है। हमें उन पे फोकस करना है, अपने बच्चों पे फोकस करना है। हमें अपने आज के टीनेजर्स मुसलमानों पे फोकस करना है। उन्हें रोकने वाले बहुत हैं, बहुत से फितने हैं जो उनकी टांगे बाजू दिल रूह खींच रहे हैं अपनी तरफ इस वक्त। लेकिन एक दफा ईमान की हलावत जब उनके दिल में उतर गई, तो फिर वो उस रास्ते से कभी दूर नहीं हो सकते। तो तलबे इल्म के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब तक तलबे इल्म मौजूद है ना, तो खैर भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी दुनिया के कोने कोने में हक की दावत मौजूद है। फिर सबर का मुकाम शुरू हुआ, तबलीग शुरू हुई, और साथ ही सबर का सफर शुरू हुआ। कहने और सुनने में फर्क होता है, खुद पे बीतने में फर्क होता है। मिसाल देना आसान होता है, मिसाल बनना मुश्किल होता है। मुआशरे की यूथ बदल गई, नौजवानों का दिल आप देखें, आज भी जिधर चाहे मोड़ लें। उन्हें जरूरत होती है क्योंकि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, तो उनको जिधर चाहे मोड़ दें। जिधर उनका दिल जुड़ जाएगा, रहमान की तरफ भी जुड़ सकता है, शैतान की तरफ भी जुड़ सकता है। अब एक ही घर में आज आप देखें ना कि 4 साल का बच्चा सूरतें भी सुना रहा है, उनको हिफ्ज भी कर रहा है, और दूसरे घर में वही 4 साल का बच्चा या कोई और 4 साल का बच्चा ही, लेकिन उस घर का माहौल ऐसा है कि वो डांस और गाने समेत पूरे पूरे गाने आपको सुना देता है। तो हमें बच्चों को माहौल देना है। ठीक है, तो जो मुश्किलें आई उसके बाद हम समझते हैं कि बस अभी ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, तो बस अब तो जिंदगी बड़ी आसान हो गई। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में मुश्किलें साथ शुरू होती हैं। ठीक है, क्योंकि आगे आयत क्या आयत थी, वली रब्बी का फस्बिर, अपने रब के लिए सब्र कर। तो ये मंहज पर इस्तकामत खाई गई, तबलीग शुरू हो गई। इसमें तमाम उम्र के लोग थे, 8 साल के, 10 साल के सैयदना अली भी थे, 40 के करीब सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी थे, सब जुड़े रहे। बुजुर्गों की अक्सरियत ने हठ धर्मी का मुजाहरा किया और नौजवानों के दिल बदल गए।
हर हर घर में से कोई ना कोई नौजवान या तो इस्लाम ला चुका था या लाने की तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ज्यादा कोप भी किया, जिस्मानी तशद्दुद भी किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारा पीटा भी गया। सैयदना बिलाल को देखें कितना जिस्मानी तशद्दुद किया गया। हम तफसील में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू नहीं रुकते। फिर उन्होंने देखा कि जितना जुल्म हम करते हैं ये उतना ही मजबूत होते जाते हैं, इनमें से कोई वापस ही नहीं पलटता। इनकी चर्बी पिघल जाती है जलते हुए कोयलों पर, लेकिन ये अहद अहद कहना नहीं छोड़ते, कोई वापस नहीं पलटा। तो उन्होंने कहा चलो इनकी तालीमात पर हमला करके देखते हैं। तो वो समझते थे कि ये मोहम्मद की बात मानने से हमारी बका खत्म हो जाएगी, मोहम्मद का नाम रहेगा, हमारा नाम खत्म हो जाएगा। ये शैतान का हरबा था। तो उन्होंने कुरान मजीद की तालीमात को मसख करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने वो दो तरीकों से किया। उन्होंने कहा, आप देखिए कुरान पाक में आयत आती है, उन्होंने कहा ये पहले लोगों के अफसाने हैं जिसे इसने लिखवा लिया है। लोग तो उस जमाने में भी किस्से बहुत सुनाते थे, लिहाजा इस बात का ज्यादा असर नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा इस कुरान को सुनो ही नहीं, इसके पास शोरो गुल मचाओ, कान बंद कर लो। कितनी अजीब बात है, वो लोग कानों में रुई डालकर चलते थे, ये बुजदिली की हद है। तीसरा रास्ता उन्होंने ये किया कि कुरान मजीद के अल्फाज में गलती ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गलती भी उन्हें नहीं मिल सकी। फिर कुरान की रिप्लेसमेंट का तरीका ढूंढा उन्होंने, उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जब जवान थे तो तुम्हारे सबसे पसंदीदा आदमी थे, सादिक और अमीन थे। अब जब उनकी कन्वर्टियों पर सफेदी आ रही है और तुम्हारे पास कुछ लेकर आया है, तो तुम कह रहे हो कि ये जादूगर है। वल्लाह वो जादूगर नहीं है, काहिन भी नहीं है, वैसी कोई हरकत नहीं है, शायर भी नहीं है, पागल पागल मजनून भी नहीं है। और एक काफिर की गवाही सुन लो, ये बड़ा सियाना था वहां का, ये भी खामोश हो गया। इसने दूर दराज का सफर किया, रुस्तम और असफन यार के किस्से सीखे, अगर लोगों को सिखाए। एक तरफ अल्लाह के नबी कुरान सुनाते थे, और उसके साथ पैरेलल ये किस्से कहानियां सुनाता था ताकि लोग कुरान को भूल जाएं। ये नाच गाने वाली खवातीन को लेकर आता था कि एक तरफ अगर अल्लाह के दीन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ नाच गाना चल रहा है। तो देखिए, ये याद रखें कि जब भी हक आता है ना, लोग तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं। पहला ग्रोह हक को मजबूती के साथ पकड़ने वाला, हक का साथ देने वाला। दूसरा ग्रोह हक को मजबूती से मुखालफत करने वाला। और तीसरा वो दरमियान वाले होते हैं, ना इधर ना उधर, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती, और ये ज्यादा तादाद में होते हैं। ठीक है, तो नौजवानों में वो लौंडियां भेज देता था। ये हक से दूर करने के हथकंडे समझ में आ रहे हैं आपको कि ये नए नहीं हैं। ये हम समझते हैं कि ये टीवी और फिल्मों का और ये मीडिया का फितना आज नया है। ये नया नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। वो गाने सुनाती, नाच दिखाती लौंडियां हर तरह से जो है वो अपना आप उनको पेश करती थी। सिर्फ क्या था कि वो इस्लाम की तरफ रागिब नहीं होने देती थी उन नौजवान लोगों को। कुरान पाक की आयत है, कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल की बात खरीदते हैं कि राह हक से भटका दें। फिर उन्होंने चौथा तरीका जो अपनाया वो चैलेंज का तरीका था, मुआवजे मांगे। और लेकिन मुआवजे मिले भी और फिर जादू करार दे दिया। अल्लाह के नबी ने चांद दो टुकड़े कर दिया, उन्होंने कहा ये तो जादू है। सहरो मुस्तकर कहा उन्होंने। पांचवा रास्ता उन्होंने मुनाजरा और मुजादला का किया कि अब जिदाल पर उतर आते हैं, उन्हें अपनी अरबी पर बड़ा नाज था। ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े हथकंडे अपनाए। उन्होंने उतबा बिन रबिया को भेजा। ठीक है, अच्छा अब सौदेबाजी का रास्ता अपनाया गया। चलो ठीक है, पांच चीजों से सौदेबाजी की गई। उतबा बिन रबिया जाता है, उन्हें कहता है मेरे भतीजे आप जानते हैं कि आपकी क्या हैसियत है हमारे दिलों के सामने। अब जब बातिल हक के सामने थक गया ना, तब हैसियत भी याद आ गई।
ورنہ پہلے وہ سارے ہتھکنڈے اپنا چکے ہیں، زدوکوب بھی کر چکے ہیں، جسمانی تشدد بھی کر چکے ہیں، تنگ بھی کر چکے ہیں، ساتھیوں کو بھی تنگ کر چکے ہیں، تعلیمات کو بھی مسخ کر چکے ہیں، ہر چیز کر چکے ہیں، لیکن جب حق ثابت قدم رہتا ہے تو باطل پھر ٹوٹ کر اس کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے آپ بڑی عجیب بات لے کر آئے ہیں، ہم میں تو تفرقہ پیدا ہو گیا، ہمارے گھرانے ٹوٹ گئے، آپ نے تو جدائی ڈال دی ماں باپ اور بچوں میں، آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، تو ہم ذرا بے صبرے ہو گئے تھے، ہمارے باپ دادا کو آپ نے برا کہا نا، کافر کہا، تو اب ہم چل کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو یہ 4 آپشنز دیتے ہیں، آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب آپ بالکل خاموش، آپ سنتے رہے۔ اب 4 آپشن انہوں نے کیا دی کہ آپ کو کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم پورے عرب میں سے جس عورت پہ ہاتھ رکھیں گے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ کو سرداری چاہیے ہم آپ کو سردار ماننے کو تیار ہیں، آپ کو مال چاہیے ہم آپ کو مال دینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج کروانے کو تیار ہیں۔ آپ بالکل خاموش سب باتیں سنتے رہے، پھر فرمایا ہے ابو الولید، اب انداز بیان دیکھیں کو نیت سے بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بولتا رہا، اور جب آپ خاموش وہ خاموش ہوا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات پڑھی، شروع سے لے کر 37 آیات تک، آپ بھی ان کو پڑھیے گا، ایک فلو میں پڑھیے گا، یہ تصور کیجیے گا کہ عتبہ بن ربیعہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ آپشنز دے رہا ہے، اور اس وقت باطل اندر سے ٹوٹ چکا ہے، اور اس وقت وہ انہیں کس انداز سے بلا رہا ہے، اے میرے بھتیجے، کیا ہم ذرا غصے میں آ گئے تھے، بے صبرے ہو گئے تھے، تو اب آپ خود ہی ہمیں حل بتا دیں۔ تو 37 آیات تک پڑھیے، اور جب سجدے کی بات پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو عتبہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اب آگے نہ پڑھنا، اور یہ دیکھیں قرآن پاک کے لیے کیا آتا ہے کہ یہ آیات پہاڑ پر بھی نازل ہو جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس پتھر دل پر بھی اثر تو ہوا۔ بہرحال آپ جب خاموش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا پیغام سنا دیا، اب آپ جانو آپ کی قوم جانے، اور جب یتبہ بن ربیعہ واپس آیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا یہ جو چہرہ لے کر گیا تھا یہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کا صبر دیکھیں اور ہمارا صبر دیکھیں، ہم زندگی میں ہم بھی تو صبر کرتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں صرف صبر کی کرواہٹ ملتی ہے، کیونکہ ہم صبر کو بمجبوری کرتے ہیں، کبھی مصلحت ہوتی ہے اور کبھی مجبوراً کرتے ہیں، ہم نے کبھی اللہ کے لیے صبر کیا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے دین کے لیے، اپنے آخرت کے لیے کبھی صبر کیا ہی نہیں ہے۔ تو ابھی یہ سارا کچھ مکہ میں جاری تھا، اب مکہ سے یہ خبریں پھر باہر جانے لگیں تو کیا ہوا کہ بنی غفار کی طرف بھی یہ خبر چلی گئی، اب وہاں سے سیدنا ابو ذر غفاری، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑی تفصیل اور بڑا خوبصورت واقعہ، وہ آتے ہیں سارا کچھ دیکھتے ہیں، اور جس لحاظ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، جیسے اسلام قبول کرتے ہیں، جیسے وہ مار کھاتے ہیں، اور جو مکہ والوں نے ان کے ساتھ کیا، اور تو یہ سچ کے قصے تھے۔ تو صحابہ کرام کس چیز پر تھے؟ کیونکہ وہ یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ یعنی پورا بنی غفار مسلمان ہو گیا بعد میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں یعنی ان کے نزدیک دین اسلام کی اہمیت کیا تھی، قیمت کیا تھی، وہ لوگ جانتے تھے کہ اس دین کی عظمت، اس کی برکت سے واقف تھے، ان کے وہ یہ حقیقت جانتے تھے کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان 2 باتوں کی گواہی دینا اسلام کی حقیقت ہے، کہنے کا تو ہم سب بھی جانتے ہیں، یہ دوسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن اصل بات زبان سے پڑھنے کی نہیں ہے، اصل بات دل سے تصدیق، ایمان اور یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہے۔ نام کے مسلمان تو آج بھی بہت ہیں، کام کے مسلمان کتنے ہیں؟ جب ہم کام کے مسلمان بنیں گے نا جیسے صحابہ کرام تھے تو پھر ہماری حالت تبدیل ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا ہماری مسلمانوں کی حالت من حیث القوم تبدیل نہیں ہوتی، تو اسی لیے نہیں ہوتی، جب اندر سے دل بدلیں گے تو خیر ہی خیر ہوگی، ہر طرف عزت اور غلبہ ملے گا، امن اور امان ملے گا۔ آج ذلت، رسوائی، بدامنی، تفرقات میں یہ تبھی ختم ہوں گے جب ہم اپنی حالت اپنے اندر سے بدلیں گے، اس کلمہ شہادت پر یقین اور عمل کے ساتھ گواہی دیں گے۔ آج سیدنا ابو ذر غفاری نہیں ہے، نہ قبیلہ غفار ہے، نہ بنو اسلم ہے، لیکن ایک تاریخ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے کہ یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد جن کی ہم سیرت بیان کر رہے ہیں، جن کے نقش قدم پر ہم چلنے والے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ ان جیسا ایمان لاؤ۔
اگر ان کی طرف سمجھ کر تصدیق کر کے ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہدایت نہیں مل سکتی۔ ان کے راستے کو قرآن نے سبیل المومنین کہا ہے، اور جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ناکام انسان ہے۔ صحابہ کرام کس چیز پر تھے؟ کیسا عقیدہ تھا، کیسی عبادت تھی، کیسا اخلاق تھا، کیسے معاملات تھے، کیسا سلوک تھا؟ کیا ہمارا بھی سب کچھ ویسا ہی ہے یا ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہی منہج السلف ہے، اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہ راستہ، یہ منہج، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے موجود ہے۔ سب کو اسی طائفۃ المنصورہ میں شامل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گروہ میں شامل کر دے۔ ہمارے اعمال تو ویسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل ہوا تو کن فیکون تو ہے ہی۔ تو ان واقعات سے صحابہ کرام کے اس صبر اور سچ پر استقامت کے جو واقعات ہمیں مکی زندگی میں ملتے ہیں، ان سے ہم نے رہنمائی لینی ہے، ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو ابو ذر غفاری مکے سے باہر اکیلے انسان نہیں تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہیں یہ خبر ملی کہ مکے میں محمد ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور آسمان سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو ان میں ایک رحیق المختوم میں آپ پڑھیں تو دو نام آتے ہیں، ایک تو فیل بن دوسی، یہ بڑے دانشور حکمت والے انسان تھے، یہ بھی عمرہ کرنے مکہ آتے ہیں، اور مکہ والوں کی باتیں کہ وہاں محمد نامی ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ بھی اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں، لیکن پھر سوچتے ہیں کہتے سننے میں کیا حرج ہے۔ تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، پھر خیال آیا کہ میں کوئی بیوقوف تھوڑا ہی ہوں، سردار ہوں، سمجھدار ہوں، سنوں گا بات، اگر سمجھ آئے گی تو کروں گا قبول، میں پاگل تھوڑا ہی ہوں، سننے میں کیا حرج ہے، زبردستی تھوڑا ہی کوئی مجھ سے کرے گا۔ تو کہتے ہیں بس میں نے روئی نکالنے کی دیر ہے کہ چند کلمات سنیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی چند آیات انہوں نے سنی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہی قرآن ہے جو ہم پورا پورا پڑھ ڈالتے ہیں، ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی۔ قرآن تو نور ہے، کاش ہمیں نظر آ جائے۔ انہوں نے چند آیات سنی، فوراً اسلام قبول کر لیا، واپس گئے تو ان کے 80 قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا، جو ان کے ارد گرد تھے 80 لوگوں نے۔ تو خبروں کی تحقیق کی اہمیت ہوتی ہے، تصدیق سے پہلے تحقیق کریں، خصوصاً جس خبر کا تعلق آپ کے دین اور عقیدے کے ساتھ ہو۔ سچ اور حق کی معرفت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سفر بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ ہم کس کے لیے سفر کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے، اس عذاب کے ٹکڑے پر صبر کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اللہ کے لیے سفر کیا؟ جب کبھی اللہ کے لیے سفر کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں گے۔ سیدنا ابو ذر کی فضیلت کا بیان ہمیں ملتا ہے، ان کے بلند حوصلے اور ہمت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ انہوں نے کتنی، تمام صحابہ کرام بڑے بلند حوصلہ تھے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، ایمان والے تھے، حق کو پانے والے تھے، ثابت قدم رہنے والے تھے۔ اور اللہ کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں، اس میں ایک نور ہے، اور جو سمجھ کر قرآن سنتا ہے اسے یہ نور ضرور سمجھ میں آتا ہے، ضرور نظر آتا ہے، ضرور محسوس ہوتا ہے، اس کی عظمت محسوس ہوتی ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، کافر بھی اگر قرآن کو سن لینا تو اس کا دل بھی اس کو ہلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ابو جہل، ابو سفیان، نخنس بن شریک یہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے تھے، اور واپسی پر اگر ایک چوراہے میں ایک دفعہ تینوں مل جاتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے، اور پھر بہانے بھی بنا دیتے، میں ادھر گیا تھا، میں ادھر گیا تھا۔ تیسری بار جب ملے تو انہوں نے کہا تھا آج سچ ہی بتا دو کہ کہاں تھے، مطلب جہاں تم جاتے ہو ہم بھی وہیں جاتے ہیں۔ قبول نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، لیکن نبی کی تلاوت سننے جاتے ہیں۔ اور پھر تینوں نے وہاں پہ معاہدہ کیا کہ اچھا آج کے بعد نہیں سنیں گے۔ تو ان میں سے ایک
نے ابو جہل سے کہا، کیونکہ وہ سردار تھا، کہ ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اسے سننا، تو آپ اسے مان کیوں نہیں لیتے؟ ابو جہل نے کہا، غور سے سنیں اس بات کو، ابو جہل نے کہا کہ محمد جو کہتا سچ ہے، لیکن ہم اس کی بات کیسے مان لیں، جبکہ ہم دونوں جو ہیں وہ آپس میں برابر ہو چکے تھے، یعنی قومیں، قبیلوں میں ایک سر جنگ ہوتی تھی نا، کون سا قبیلہ زیادہ مشہور ہے، کس کے پاس زیادہ اعزاز ہے، جیسے حاجیوں کی خدمت سب کرتے تھے، کہ ابو جہل اور پیارے نبی کے قبیلے آپس میں رشتے دار تھے، ان سب کے پاس حاجیوں کی مختلف ذمہ داریاں تھیں، تو یہ جو دو قبیلے حاجیوں کی خدمت میں برابر تھے، تو کہتا تھا ابو جہل نے کہا جب ہم دونوں برابر تھے اور اس کو اگر نبی مان لیں تو ہمارا قبیلہ تو پیچھے ہو جائے گا، نیچے ہو جائے گا، تو یہ ہے نسلی تعصب، یہ ہے جاہلیت، تو اس ہٹ دھرمی اور جہالت کی وجہ سے ابو جہل اور اس کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بھی برباد ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بات بھی نہ مانی، دل مانتا تھا، اور ابو جہل تو اس امت کا فرعون بن گیا۔ یہ بعد میں یہ بات کریں گے کہ وہ کہاں سے شروع ہوا، پہلے تو اس کا نام ابو الحکم تھا، تو ابو جہل بن گیا، اور پھر اس کا مرا کیسے وہ؟ پھر ہمیں حسن اخلاق کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ حسن اخلاق کے بغیر ایمان کافی نہیں ہے۔ جیسے ابو ذر غفاری نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا نا، تو بھائی نے آ کر کیا کہا تھا کہ محمد تو مکارم اخلاق کا سبق دیتا ہے، انہوں نے کہا میری تسلی پھر بھی نہیں ہوئی، تو حسن اخلاق جو ہے وہ تو مطلوب ہے ہی، تو قاعدہ کیا سمجھ آتا ہے کہ اگر دنیا میں کافر بھی دوسروں سے حسن اخلاق سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، لیکن جو اس کی اچھائی کا معیار نہیں ہے، اچھائی کا معیار توحید اور اتباع سنت ہے، اور ان دونوں کے ساتھ پھر مکارم اخلاق بھی ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کے اعجاز کا بیان ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، دلوں میں اطمینان، سینے میں کشادگی اور شفا محسوس نہیں ہو سکتی جب تک کوئی ایمان کو محسوس نہیں کر لیتا، تو اس لیے ابو ذر غفاری نے جب بھائی کی بات سنی تسلی نہیں ہونے کا، میں خود جاؤں گا، سفر کیا، اور سفر آسان نہیں تھے تب، اور تب پھر آئے اور پکا اطمینان حاصل کیا۔ بچوں کی تربیت کی اہمیت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تعلیم کا ثبوت ملتا ہے، کیسے آپ صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ان کی حکمت کا ثبوت ملتا ہے کہ اتنی سی عمر میں کیسی حکمت تھی، تو آج ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کام لے سکتا ہے، ان کی اچھی تربیت کریں، ان سے امید رکھیں کہ انہی میں سے اچھے بچے نکلیں گے، اس امت کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، یہ ہماری امت کا مستقبل ہے، اور ان پر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، جتنی بچوں کی تربیت مضبوط ہوگی اتنا ہی بہترین معاشرہ ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے ان کی تربیت ہو رہی ہے، تو بس وہ وہاں پہ ڈاکٹر انجینئر کی ڈگریاں تو لے رہے ہیں، تربیت نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے گھر میں تربیت ہوتی ہے، نبوی تربیت کرنی ہے ہم سب نے، مہمان نوازی کا ثبوت ملتا ہے ہمیں، بڑوں کا احترام کرنا اچھی تربیت کی ایک علامت ہے، کہ ایک بچہ کیسے بڑوں سے بات کرتا ہے، تو تربیت کا چھوٹا بچہ 3 دن اپنے گھر رہ جاتے ہیں سیدنا علی، لیکن تجسس نہیں کرتے، ٹو نہیں لگاتے، تو یہ خاص تربیت ہمیں نظر آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ اپنا احترام کروانا چاہتے ہیں تو بچوں کا احترام کریں۔ دیکھیے، اف جو ہے وہ ناگواری کی ابتدا ہے، اور مارنا جو ہے وہ انتہا ہے، باقی سب کچھ اس کے بیچ میں ہے، تو ہمارا دین تو ہمیں ابتدا سے ہی منع کر دیتا ہے، اف صحیح منع کر دیتا ہے، تو انتہا کا تو ذکر ہی کیا، ابتدا بھی حرام تو انتہا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو بچوں کو بھی اگر زندگی میں برکت چاہیے تو انہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پھر حکمت اور رازداری کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ان واقعات سے، عہد کی پاسداری کا ثبوت ملتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام پر ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا، لیکن کسی صحابی نے جواب میں ہاتھ نہیں اٹھایا مکے میں۔ دیکھیں، ایک تو ذاتی مفاد ہوتا ہے اور ایک مفاد عامہ ہوتا ہے، تو یہ سب مفاد عامہ کے لیے خاموش تھے، صبر کر رہے تھے، اللہ کے لیے صبر کر رہے تھے، کیونکہ اللہ نے بھی حکم نہیں دیا تھا، اور ان باتوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق کا نور ہمیشہ اہل حق سے لیا جاتا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، اور پھر استقامت دکھائی جاتی ہے، دعوت کی بنیاد علم پر ہوتی ہے،
سیدنا ابو ذر غفاری نے کلمہ شہادت کا معنی اور مفہوم کو جانا، اللہ کو پہچانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کو پہچانا، اور جس نے یہ نہیں سمجھا تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اور دوسری بات کیا سمجھ آتی ہے کہ تو ابتدا توحید سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید ہی سکھائی تھی، وہی سمجھائی تھی، اور پھر انہوں نے جماعت بنا کر تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا، صرف انہی کو کہا کہ آپ جاؤ اور جا کے اپنے علاقے میں تبلیغ کرو۔ حالانکہ مکے میں صحابہ کرام تکلیف میں تھے، وہ اس وقت بھی چاہتے تو ان کے ساتھ بھیج سکتے تھے کہ یہ ایک جماعت لے کے چلے جاؤ۔ تو اپنوں کا حق زیادہ ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا، اس لیے انہیں کہا کہ جاؤ۔ اچھا، مومنوں کی ہر قسم کی تکلیف انہوں نے دے دی، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی، تمام قسم کی تکالیف، ایک لمبا سلسلہ، کوئی مومن بھی محفوظ نہیں رہا، نہ چھوٹے طبقے کے لوگ، نہ معاشرتی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی جتنا تنگ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ تو پھر ان حالات کا تقاضا کیا تھا کہ اب کھلم کھلا تبلیغ کی بجائے خفیہ طریقے پر اکٹھا ہوا جائے، ورنہ ایک برملا تصادم کا اندیشہ تھا، اور عملاً ہوا بھی، کیونکہ 4 نبی تک تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کر گھاٹیوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، بیت اللہ میں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو کفار نے دیکھا، اب ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، جواب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ اسلام میں بہایا جانے والا سب سے پہلا خون ہے۔ تو یہ معاملہ اگر طول پکڑتا، بار بار یہ کچھ ہوتا، تو مسلمان تو تھوڑے سے تھے، تو ختم ہونے کا تھا۔ تو اس لیے صحابہ کرام پس پردہ تبلیغ اور دعوت کا کام کرنے لگے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے روبرو کھلم کھلا تبلیغ کا کام بھی کرتے رہے اور عبادت بھی کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ خفیہ میٹنگز میں بھی شامل ہوتے رہے، اور اس مقصد کے لیے سیدنا ارقم بن نبی الارقم مخزومی کا مکان جو کوہ صفا پر تھا، اور جو کافروں کی سرگرمیوں سے تھوڑا سا نگاہوں سے دور تھا، اسے چنا گیا۔ 5 نبی سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں نے اپنے اجتماع کا مرکز بنایا، اور مشرکین مکہ نے 9 مسلموں کو ہر طرح کی تکلیف دی۔ جب معاملہ بڑھتا گیا کہ یہ لوگ باز ہی نہیں آتے، نہ وہ تکلیفیں دینے سے باز آ رہے تھے، اور نہ یہ اپنی دعوت حق سے پیچھے ہو رہے تھے، تو پھر بتایا گیا کہ پھر اب یہ لوگ اگر حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ مناسب جگہ نہیں ہے، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، وہاں سے دعوت توحید کا آغاز کر دیا جائے۔ یہاں مشکل ہو گیا تو اللہ کی زمین کو کشادہ ہے۔ تو مکی آیات میں چھوٹی چھوٹی آیات اور ان میں بڑے بڑے پیغام تھے، کیونکہ سننے والا تو پہلے ہی سننا نہیں چاہتا تھا، تو وہ لمبی آیات اور لمبے کام کو کیسے سنتا ہے؟ تو مکی آیتوں میں دلوں کو ہلا دینے والے الفاظ ہیں، جن میں اللہ کی معرفت، توحید، عبادت، جنت اور دوزخ کا ذکر، آخرت کا ذکر، ایمان والے، شرک والے، کفر والے سب کا ذکر ہوا، اور پھر مومنوں کو کیا کیا نعمتیں دی گئیں، کافروں کو کیسے عذاب آئے۔ پھر سورہ کہف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے کچھ دن پہلے نازل ہوئی، تو اگر غور کریں تو ان میں ایسے پیغام ہے جسے مومنوں کو ثابت قدمی ملی تھی۔ دیکھیں اصحاب کہف کیا تھے؟ چند نوجوان اپنی قوم کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک غار میں پناہ لے لی، کیوں؟ اپنے ایمان اور توحید کو محفوظ کرنے کے لیے۔ یعنی یہ ایمان اور توحید اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ اگر اس کے لیے ہر چیز چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں، ان 2 چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ دعا بھی سکھائی گئی سورہ کہف میں کہ یا الہی ہم کمزور ہیں، ہمیں توحید پر قائم رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 309 سالوں کے لیے سلا دیا، اور باقی قصوں سے بھی مومنوں کو ثابت قدمی ملی کہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو تو دنیاوی نظام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہمارے بس میں ہے اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ اللہ کے سپرد کر دیں، یہی توکل ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، ہم چل تو سکتے ہیں، سفر تو کر سکتے ہیں، انجام اللہ کے ہاتھ میں، خالص اللہ کے لیے چلیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی برکت کہاں کہاں سے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ کہف میں ہجرت کی تیاریاں کروائی گئی تھی، ہجرت حبشہ بھی ہونے والی تھی نا، اور سورہ کہف کے پاس سورہ زمر کی آیات نازل ہوتی ہیں، اس میں بھی ہجرت کا اشارہ دیا گیا، صبر کرنے والوں کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو ایمان اور احسان کا بتایا گیا، ایمان کے بغیر احسان ہوتا ہی نہیں ہے، احسان کا درجہ سب سے بلند ہے، اس سے پہلے ایمان ہے، اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر وہ ایمان آپ کو احسان کے لیول تک لے کے جاتا ہے۔
तो अगर ईमान ही कमजोर है तो एहसान तो बड़ी दूर की बात है। तो अल्लाह ताला एक पैगाम दे रहे हैं सूरह ज़ुमर की आयत में कि तुम सिर्फ मोमिन नहीं हो, तुम्हारा दर्जा बड़ा बुलंद है जब तुम सब्र कर रहे हो तकवा के साथ। तो इस चीज ने तुम्हें मोहसिन बना दिया। किस चीज ने? सब्र ने और तकवा ने। ठीक है, ये बड़ा प्यारा मैसेज है जो हमें सूरह ज़ुमर की आयत से मिलता है कि सब्र और तकवा ने तुम्हें क्या बना दिया? मोहसिन बना दिया। अल्लाह जीने से मौसूल है ना, और ये सीगतुल उमूम भी है कि जो भी ऐसा रास्ता इख्तियार करेगा उसे यही अजर मिलेगा। यानी इस दुनिया में एहसान करना जान लो तो देखो कि अल्लाह तुम्हें क्या देता है। अगरचे बज़ाहिर इस एहसान के बदले में तुम्हें तकलीफें पहुंचाई जाएंगी, तुम्हें घर से निकाला जाएगा, जिला वतन किया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, जान भी चली जाए तो भी तुम्हारे लिए हसना है। ये हसना किसकी तरफ से है? अल्लाह जुल जलाल की तरफ से है कि वो जब एहसान करता है तो बेहिसाब करता है। और आगे एहसान, आगे हौसला दिया जा रहा है कि जब तुम एहसान कर रहे हो ना, तुम्हें तंग किया जा रहा है किसी मरहले में, किसी जगह पे, तो अल्लाह की जमीन बड़ी कुशादा है, जाओ सफर करो, एहसान को फैलाओ, एहसान को छोड़ो नहीं, क्योंकि ये छोड़ने वाली चीज नहीं है। तो ईमान, एहसान और सब्र, ये चीजें आसान नहीं हैं। ये तीनों चीजें आसान नहीं है, कहने को तो बहुत आसान लगती हैं लेकिन अमलन आसान नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने बड़ा बेहतरीन कुलिया दे दिया जिससे एहसान पर रहते हुए कुशादा जमीन की तरफ अल्लाह के लिए सफर भी कर सकता है इंसान, और फिर इस्तिकामत भी मिल जाती है। और अजर तो हर नेकी पर मिलता ही है, लेकिन बेहिसाब अजर को अल्लाह ताला ने सब्र के साथ जोड़ दिया। साहबा कराम ने जब ये आयत सुनी तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि हबशा की सरजमीन पर वैसा बादशाह है जिसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं किया जाता, उस जमीन की तरफ जाओ। तो बा साहबा को हुक्म दे दिया गया कि वहां जाओ, रहो। तो मुसलमान गए, और पहली दफा जब हिजरत हुई 5 नबी में, तो उसमें 12 मर्द और 4 औरतें थी। उनमें सैयदना उस्मान बिन अफ्फान, उनके साथ सैयदा रुकैया भी थी। और हदीस में आता है कि सैयदना इब्राहिम और लूत के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की है। तो वहां पे मुसलमानों से नजाशी ने सवाल किया, बड़ा मुश्किल वक्त था। सैयदा जाफर बिन अबी तालिब का जवाब देखें, उनकी इस्तकामत देखें, साबित कदमी देखें, हिकमत देखें, सूरह मरियम देखें। काफिरों पर इतना असर कि उनके सहीफे तर हो रहे हैं, दारियां तर तर हो रही हैं, वो रो रहे हैं। उन अहादीस को पढ़े तो हमारा तो एक आंसू भी नहीं निकलता। आज जरा शाम को अकेले में सुने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तो शायद हमारा दिल भी हिल जाए, कुछ असर हो जाए। वो बादशाह का दरबार ज़हन में रखें, मुसलमानों की मुसाफरत और कमजोरी ज़हन में रखें। एक तरफ बादशाह, दूसरी तरफ पीयर प्रेशर, लेकिन सच का इरादा था, अल्लाह ने इस्तकामत दी। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कोई किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा तो आप फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा। इसके साथ हम क्लास का टाइम हमारा खत्म हो जाता है। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।